अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। अलील सुबह मेरे रिहायशी फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ एक समाजी तंजीम के सरबराह थे। उनका नाम हम अंसारी फ़र्ज़ कर लेते हैं। उन्होंने रस्मी कलमात के बाद कहा, बेग साहब, गुज़िश्ता रात पुलिस ने एक जोड़े को हदूद ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ़्तार किया है। दोनों शुमाली इलाके के रहने वाले हैं और लॉकअप में बंद हैं। लड़की अपनी उम्र 18 साल से ज़्यादा बताती है। आप कोर्ट जाते हुए थाने से होते आ जाइए और देखिए कि उस नौजवान जोड़े की क्या कानूनी मदद की जा सकती है। मैंने मोहतात लहजे में कहा, अंसारी साहब, आजकल काम का बहुत प्रेशर है। ये केस आप किसी और के सुपुर्द नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, अंसारी साहब ने खुश दिली से कहा, लेकिन नहीं करूँगा। इस केस को आप ही बेहतर तौर पर डील कर सकते हैं और घबराइए नहीं, ये चैरिटी केस नहीं है, आपको पूरी फीस मिलेगी। नौजवान जोड़ा खाते पीते घराने का लगता है। क्या उनकी विरसा को इत्तला कर दी गई है? मैंने पूछा। इस वक्त मैं घर से बोल रहा हूँ। दफ्तर पहुँचते ही दोनों के विरसा को टेलीग्राम और ख़त रवाना कर दूँगा। दोनों का क्या नाम है? लड़की का नाम नुज़रत अब्बास और लड़के का नाम शकील अहमद है। लड़की अपने आप को यतीम कहती है, लेकिन उसका बयान मशकूक मालूम होता है। मैंने थाने का नाम पूछा और तैयार होकर वहाँ पहुँचने का वादा किया। पुलिस दोनों का रिमांड लेने की कोशिश करेगी, अंसारी साहब ने मज़ीद कहा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि उनकी ज़मानत हो जाए। उसका इन्हिसार केस की नौइयत पर है। मैंने कहा, मैं कोशिश करूँगा कि ज़मानत हो जाए। अंसारी साहब का अंदाज़ा ठीक ही था। नुसरत अब्बास की उम्र 18 साल से कम ही लगती थी। वो मासूम शक्ल सूरत की दुबली पतली लड़की थी, जैसे किसी स्कूल के गेट के आसपास दिखाई देती हैं। वो गंदम में रंगत और मोटे नकुश वाली पुरकशिश लड़की थी। जवानी में हर लड़की पुरकशिश होती है। मेरी बारीबीन नज़रों ने अंदाज़ा लगाया कि उसकी कशिश 5-6 साल से ज़्यादा चलने वाली नहीं थी। यानी वो उन लड़कियों में से नहीं थी जिनकी कशिश बुढ़ापे तक कायम रहती है। उसके साथ जो लड़का था, उसकी उम्र 20 साल से ज़्यादा मालूम होती थी। वो किसी खाते पीते घराने का चश्मो चिराग मालूम होता था। उसके बाल लंबे, रंग गोरा और जिस्म कदरे फरबा था। खासा सेहतमंद और खूबरू नौजवान था। दूसरा अंदाज़ा मैंने लगाया कि अगर दोनों शादी कर लें तो वो एक बेजोड़ जोड़ और नाकाम शादी होगी। 1.5-2 साल के अंदर फ्लॉप हो जाएगी। मेरा ये दोनों के बारे में लम्हाती तज्जिया था। उस वक्त दोनों हेड क्लर्क के कमरे में एक बेंच पर परेशान बैठे थे। उनके चेहरों पर वीरानी और आंखों में बेख्वाबी के आसार थे। हेड क्लर्क ने मुझे बताया कि गुज़िश्ता रात दोनों को एक बार से फहाश हरकत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। जब उनसे पूछगछ की गई तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। मज़ीद पूछगछ पर पता चला कि वो मज़कूरा नौजवान, जिसका नाम शकील अहमद था, लड़की को अगवा करके लाया था। आपने इन दोनों पर दफ़ा कौन सी लगाई है? मैंने पूछा। दफ़ा तो जी इंचार्ज साहब लगाएंगे, हेड क्लर्क ने जवाब दिया। मैंने आपको फैक्ट बता दिए हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनसे अलहदगी में चंद बातें कर लूँ, मैंने कहा। अंसारी साहब ने उनका केस मेरे सुपुर्द किया है। आप अलहदगी में क्या बात करेंगे? अगर ये बात बताने वाली होती तो फिर अलहदगी में बात करने की क्या ज़रूरत थी? आपका मतलब है कि मामला कॉन्फिडेंशियल है? उसने दानिशवराना अंदाज में सोचा। इजाज़त तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन हमारा क्या बनेगा? आपका भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। मैंने कहा, हम आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो क्या कहते हैं कि दरिया में रहना और मगरमच्छ से बेर। अच्छा जी, कर लो मजाक। उसने भावें फैलाकर सर हिलाया, फिर एक सिपाही को बुलाकर कहा, और ये ससी पुन्नो को कॉन्फिडेंशियल कमरे में ले जाओ। ये बेग साहब उनसे कुछ खुफिया मज़ाकरात करना चाहते हैं। जाइए जनाब, आप भी उनके साथ चले जाइए। सिपाही ने हमें एक अलहदा कमरे में पहुंचा दिया। सिपाही के जाने के बाद मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग है। मैं एडवोकेट हूँ। मुझे अंसारी साहब ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोबारा नज़रें झुका लीं। मैंने कुछ देर तक उनके बोलने का इंतज़ार किया, फिर कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। नुसरत ने नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा। उसके होंठ कपकपा रहे थे। उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, इन लोगों ने हमें ख्वामख्वाह गिरफ्तार किया है। हमने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने उनकी हिम्मत बंधाने के लिए कहा,
میرا بھی یہی خیال ہے، پولیس اکثر اس قسم کی حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ میں اس لیے یہاں آیا ہوں، پولیس کی زیادتی کا مداوع عدالت ہی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس ملک میں کوئی شخص آزادی سے چل پھر بھی نہیں سکتا، نصرت نے کہا۔ کل رات ہم ہوٹل کے کھانا کھا کر نکلے تو پولیس نے ہمیں پکڑ لیا اور یہاں لا کر حوالات میں بند کر دیا۔ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ انصاری صاحب نے بتایا ہے کہ تم لوگ شمالی علاقے کے رہنے والے ہو، کراچی کس سلسلے میں آئے تھے؟ سیر و تفریح، شکیل نے کہا۔ ہم سیر و تفریح کرنے آئے تھے۔ تم دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نصرت نے کہا۔ یہ آزاد ملک ہے، ہم نے کوئی چوری نہیں کی، غبن نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا۔ آخر سب لوگ یہی بات کیوں پوچھتے ہیں؟ پولیس نے بھی سب سے پہلے یہی سوال کیا تھا۔ نصرت بی بی، ہمارے ملک میں اس قسم کی آزادی نہیں ہے۔ مثلا کوئی عورت کسی نامحرم کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی، نہ ہی اس کے ساتھ ہوٹلوں میں سیر و تفریح کر سکتی ہے۔ اگر معاملہ ایک ہی شہر کا ہو تو بات چھپ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر کسی نامحرم کے ساتھ دوسرے شہر چلی جائے اور اس کے ساتھ تنہا راتیں بھی گزارے تو پھر یہ قابل دست اندازی پولیس کیس بن جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پولیس نے تم دونوں پر حدود آرڈیننس کے تحت کیس درج کیا ہے۔ حدود آرڈیننس کیا ہوتا ہے؟ پولیس کا خیال ہے کہ تم دونوں بغیر شادی شدہ میاں بیوی کی طرح رہ رہے تھے۔ پولیس کو اس سے کیا؟ نصرت نے کہا۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شکیل نے کہا۔ یہ جھوٹ ہے، ہم میاں بیوی کی طرح نہیں رہ رہے تھے۔ پولیس نے ہم سے رہائی کے لیے بھاری رشوت طلب کی ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ ثابت ہو گیا کہ تم دونوں میاں بیوی کی طرح رہ رہے تھے تو عدالت حدود آرڈیننس مجریہ 1979 کے تحت تم دونوں کو کم از کم 30 اور زیادہ سے زیادہ 100 کروڑ کو سزا دے سکتی ہے، اور یہ سزا پبلک کے سامنے دی جائے گی۔ سزائے قید اس کے علاوہ ہوگی۔ یہ سن کر نصرت کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ شکیل کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، ہمیں اس قانون کا علم نہیں تھا۔ قانون سے لا علمی سے جرم کی اہمیت کم نہیں ہوتی، میں نے کہا، نہ ہی اس سے سزا معاف ہوتی ہے۔ شکیل میرا کزن ہے، نصرت نے کہا، نہ محرم نہیں ہے۔ مجھے اس کی لا علمی پر ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، نصرت بی بی، کزن تو خطرناک قسم کا نامحرم ہوتا ہے، اور اگر تم عدالت میں اس قسم کی بات کرو گی تو بات بگڑ جائے گی۔ تم دونوں کے درمیان صحیح رشتہ کیا ہے؟ شکیل میرا خالہ زاد بھائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، شکیل نے کہا۔ وکیل صاحب، ہمارے درمیان خونی رشتہ نہیں ہے۔ نصرت میری امی کو خالہ کہتی ہے، لیکن وہ اس کی اصلی خالہ نہیں ہے۔ ہم ایک ہی محلے کے رہنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں گھر سے بھاگ کر آئے ہو۔ میں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تمہارے گھر والوں نے اغوا وغیرہ کی رپورٹ بھی درج کروائی ہوگی۔ اگر میرا اندازہ صحیح ہے تو تمہاری پوزیشن بہت نازک ہے۔ اصل صورت کیا ہے؟ میں نے اس کو اغوا نہیں کیا، شکیل نے گھبرا کر کہا۔ یہ اپنی خوشی سے میرے ساتھ آئی ہے، بلکہ اس نے شکیل، نصرت نے تقریباً رو دینے والی آواز میں کہا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی میرا ساتھ چھوڑ دو گے۔ میں تم دونوں کا وکیل ہوں اور تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرو، اس سے تم کو نقصان ہوگا۔ ہاں تو شکیل، تمہاری بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ بیگ صاحب، ساری غلطی اس کی ہے، شکیل نے نصرت کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے مجھے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ میں اس طرح نہیں آنا چاہتا تھا، مگر یہ اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان تھی اور جلد از جلد گھر سے نکل جانا چاہتی تھی۔ پلیز آپ ہمیں اس مصیبت سے چھڑا لیں۔ ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ قانون اتنا سخت ہے۔ وکیل صاحب، یہ جھوٹ بولتا ہے، نصرت نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے گھر سے بھاگنے پر مجبور نہیں کیا تھا، یہ مجھے ورغلاتا رہتا تھا، سخت سباق دکھاتا رہتا تھا۔ مجھے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس نے مجھے اغوا کیا ہے۔ ہاں، اس نے مجھے اغوا کیا ہے۔ اب میں پولیس کو یہی بیان دوں گی کہ اس نے مجھے اغوا کیا ہے۔ رات کو پولیس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ شکیل نے مجھے اغوا کیا ہے تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے، لیکن میں نے اس کی خاطر یہ بات نہیں کی۔ اب اگر یہ ساری ذمہ داری مجھ پر ہی ڈالنا چاہتا ہے تو پھر یوں ہی صحیح، میں بھی اس کا ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گی۔ نصرت، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے مجھے اغوا کیا ہے۔ بیگ صاحب ہمارے وکیل ہیں، ان سے ہمیں کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے۔ شکیل صحیح کہتا ہے، میں نے کہا۔ مجھے پورا واقعہ صحیح معلوم ہونا چاہیے، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دونوں کو کیا بیان دینا ہے۔ اگر تم نے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع کر دی تو پھر سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ وکیل استغاثہ جب تک جرح شروع کرے گا تو تمہارے دماغ چکرا جائیں گے، اس لیے
उसने مجھ پر دست درازی کی کوشش بھی کی تھی۔ نصرت نے سیدھی انگلی کی شکیل کی طرف اشارہ کیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس قسم کا شخص ہے تو میں کبھی اس کے ساتھ نہ آتی۔ تم جذبات میں آ کر اپنا نقصان کر لو گی، میں نے کہا۔ تمہارا یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ تم خوشی سے اس کے ساتھ آئی تھیں۔ پھر پولیس نے جس حال میں تم دونوں کو گرفتار کیا ہے اس سے بھی یہ ظاہر ہے کہ تم مغویہ نہیں تھیں۔ تم نے باخوشی اس کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھایا تھا، اور جب پولیس نے تمہیں گرفتار کیا اس وقت تم دو خوش باش دوستوں کی طرح ہوٹل سے نکل رہے تھے۔ اگر تم نے اغوا کی کہانی سنائی تو عدالت سب سے پہلے یہ جاننا چاہے گی کہ تم نے پبلک پلیس میں ہونے کے باوجود شور کیوں نہیں مچایا۔ وہ اپنی بڑی بڑی نمناک آنکھیں پھیلا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی حالت اس خوف زدہ ہرنی کی سی تھی جو چاروں طرف سے خطرات میں گھر گئی۔ میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ فی الحال تم یہ کرو کہ اپنی عقل اور اپنے جذبات کو ایک خانے میں بند کر دو اور میری بات توجہ سے سنو۔ یہ قانون کا معاملہ ہے، اسے کوئی قانون دان ہی سلجھا سکتا ہے۔ عدالت میں حقائق کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے ہیں، عدالت میں جذباتی کیفیتوں کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تم لوگ میری ہدایت کے خلاف کوئی بیان نہیں دو گے۔ نصرت نے دوپٹے سے آنسو سب پہنچے، ناک صاف کی اور ستے ہوئے چہرے سے شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم نے وکیل صاحب کی بات سن لی ہے؟ میں تو بڑی دیر سے سن رہا ہوں، شکیل نے کہا۔ تم ہی دوسری باتیں سوچ رہی ہو۔ یہ شکوے بعد میں نے کہا، اس وقت صرف اتنا سوچو کہ تم ایک کشتی میں سوار ہو، وہ کشتی طوفان میں گھر گئی ہے اور تمہیں مل کر اسے طوفان سے نکالنا ہے۔ اگر کشتی ڈوبی تو دونوں ڈوب جاؤ گے۔ پھر میں نے نصرت سے پوچھا، تمہارے گھریلو حالات کا کیا معاملہ ہے؟ کہ کچھ نہیں، میرے گھریلو حالات کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے، حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ انصاری صاحب نے تم دونوں کے گھر ٹیلی گرام دے دیے ہیں، میرا اندازہ ہے کہ تمہارے ورثہ کل تک یہاں پہنچ جائیں گے، پولیس ان سے بھی پوچھ گچھ کرے گی۔ نہیں، نصرت نے پریشانی سے کہا، میں واپس نہیں جاؤں گی، میرا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمہارا اور تمہارے ورثہ کا بیان مختلف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ہمیں ساری بات پہلے سے معلوم ہو۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ ایک طویل توقف کے بعد اس نے کہا، وکیل صاحب یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ کہانیاں سننا میرا پیشہ ہے، میں نے کہا۔ اس نے میرے اصرار پر ایک چھوٹی سی مگر بڑی تلخ کہانی سنائی، تاہم میں نے اندازہ لگایا کہ اس میں مبالغہ آمیزی اور حاشیہ آرائی بھی تھی۔ نصرت نے مجھے بتایا کہ اس نے آج تک اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی پرورش جس گھرانے میں ہوئی تھی وہ لوگ اس کے ددیحالی رشتہ دار تھے، کم از کم ان کا یہی دعویٰ تھا کہ، لیکن نصرت کو اس دعوے پر یقین نہیں تھا۔ اس گھر میں ایک تند مزاج بوڑھی عورت تھی جو نصرت کی دادی ہونے کی دعوے دار تھی۔ اس کا نام خورشید بیگم تھا۔ باقول نصرت اس عورت کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ وہ نہایت غصہ ور عورت تھی اور ذرا ذرا بات پر شور مچانا اس کا کام تھا۔ دوسری اس کی بیٹی عالیہ خانم تھی۔ نصرت نے بتایا کہ وہ عالیہ خانم کو شروع سے ممی کہتی تھی اور اس کی پرورش کی زیادہ ذمہ داری اسی عورت پر تھی۔ یہ اس کی پھوپھی تھی۔ نصرت نے عالیہ خانم کے بارے میں کچھ نازیبا باتیں بھی کیں، لیکن میں ان کا ذکر چھوڑتا ہوں۔ عالیہ خانم متعلقہ تھیں، اس نے 2 شادیاں کی تھی اور دونوں طلاق پر منتج ہوئی تھیں۔ پہلے شوہر نے اس کا ایک 5 سالہ بیٹا بھی تھا۔ نصرت نے بتایا کہ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسے بتایا گیا کہ عالیہ خانم اس کی پھوپھی تھیں۔ اس کے باپ کا نام عباس علی تھا اور وہ عالیہ خانم کا بڑا بھائی تھا اور جو فوت ہو چکا تھا۔ اس کی ماں کا نام سعدیہ تھا۔ اس کے بارے میں نصرت کو بتایا گیا کہ وہ اچھی عورت نہیں تھی اور پیدائش کے فوراً بعد اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے اس کے باپ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ نصرت کو یہ بات پسند نہیں آئی اور یہ ایسی بات ہے جو کسی بھی بچے کو پسند نہیں آ سکتی۔ کوئی بچہ اپنی ماں کے خلاف بات نہیں سن سکتا۔ ماں اچھی ہو یا بری، وہ اولاد کے لیے ہر حال میں قابل احترام ہوتی ہے، خصوصاً بچھڑی ہوئی ماں سے تو اولاد کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ نصرت کی ماں سعدیہ بیگم اپنے ازواجی حالات کی وجہ سے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی اور اس کے شوہر نے شیرخوار بچی کو اس سے چھین لیا تھا۔ عباس علی کی وفات کے بعد دادی اور پھوپھی کو یہ ڈر پیدا ہوا ہوگا کہ نصرت اپنی ماں کے پاس نہ چلی جائے، اس لیے وہ ماں کے خلاف اس کے کان بھرتی رہتی ہوں گی۔ یہ میرا اندازہ تھا، اصل صورتحال سب لوگوں کے بیانات سن کر ہی واضح ہو سکتی تھی۔ نصرت نے مجھے بتایا کہ پھوپھی اس پر بہت سختی کرتی تھی، وہ ان کے سامنے ماں کا نام بھی زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ ایک دفعہ اس کی ماں شہر میں آئی تو پھوپھی اور دادی نے اسے 2 مہینے تک گھر میں بند رکھا اور اسکول بھی نہیں جانے دیا۔
میرے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوا کہ سعدیہ بیگم نے بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش کیوں نہیں کی تھی، کیونکہ عباس علی کی وفات کے بعد وہ بآسانی بیٹی کو اپنی تحویل میں لے سکتی تھی۔ ماں کی موجودگی میں دادی یا پھوپھی کا نصرت پر کوئی حق نہیں تھا۔ جب نصرت کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، نصرت بی بی تمہاری ماں کہاں رہتی ہے؟ وہ کراچی میں ہی کہیں ہوتی ہے، اس نے جواب دیا۔ میرا یہاں آنے کا یہ مقصد بھی تھا کہ میں اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتی تھی۔ تو پھر تم اپنی ماں کے پاس کیوں نہیں گئیں؟ میرے پاس ان کا پتہ نہیں ہے، میں نے صرف اتنا سنا ہے کہ وہ منظور کالونی میں رہتی ہیں۔ میرا خیال تھا یہ ایک چھوٹا سا محلہ ہوگا، اگر 2-4 گھروں سے پوچھنے پر امی کا پتہ چل جائے، لیکن ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ مجھے خیال ہے کہ شاید اس نے دوسری شادی کر لی ہوگی، جبھی اس نے بیٹی کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیا تم نے پولیس کو یہ بتایا تھا کہ تم اپنی ماں کی تلاش میں کراچی آئی ہو؟ بتایا تھا، لیکن انہوں نے ہماری بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اب دونوں غور سے میری بات سنو۔ نصرت، تمہارا بیان یہ ہوگا کہ تم اپنی ماں کی تلاش میں کراچی آئی ہو۔ تم اپنی پھوپھی اور دادی کے پاس خوش نہیں تھیں، وہ تمہیں ماں سے ملنے نہیں دیتی تھی، لہٰذا تم نے اپنی پڑوسی شکیل کی مدد سے درخواست کی اور وہ تمہیں کراچی لے آیا۔ لیکن چونکہ تمہارے پاس اپنی ماں کا پتہ نہیں تھا، اس لیے تم دونوں کو جگہ بجگہ بھٹکنا پڑا، ٹھیک؟ جی ٹھیک ہے، تم دونوں پولیس کو محبت، رومانس، شادی یا دست درازی کی کوئی کہانی نہیں سناؤ گے اور نہ ہی کوئی اغوا کی بات ہوگی۔ نصرت بی بی، تم اپنے بیان میں بار بار یہ اظہار کرو گے کہ شکیل نہایت شریف و نفس نوجوان ہے اور اس نے باوجود تنہائی میسر آنے کے ایک دفعہ بھی تم پر بری نظر نہیں ڈالی۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی اچھی طرح سمجھ رہی ہوں۔ اور شکیل میاں، تم یہ بیان دو گے کہ تم ایک مظلوم لڑکی کی مدد کی تھی۔ تم پولیس کو یہ بتاؤ گے کہ نصرت تمہارے پڑوس میں رہتی ہے اور اکثر تمہارے ہاں آتی جاتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے تمہیں اپنی دادی اور پھپھی کی زیادتیوں کے بارے میں بتایا تھا اور اپنی ماں کی تلاش میں تم سے مدد طلب کی تھی۔ تم محض انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کے ساتھ کراچی آئے ہو، تمہارا اس کے ساتھ کوئی رومانس وغیرہ نہیں ہے، نہ عشق نہ محبت۔ دونوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم سے غلطی صرف اتنی ہوئی ہے کہ اس معاملے میں تم نے گھر والوں کو اعتماد میں نہیں لیا اور جذبات میں آ کر کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں یہی بیان دوں گا۔ میں نے پوچھا، تمہیں کراچی آئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ آج 5واں دن ہے۔ ایک رات حوالات میں گزری، میں نے کہا، باقی 4 راتیں کہاں گزاریں؟ 2 راتیں ایک دوست کے گھر میں اور 2 ایک ہوٹل میں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ… یقین دلانے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی بات کاٹی۔ میں اندازہ لگا چکا ہوں، پولیس نے تم دونوں کا طبی معائنہ نہیں کروایا۔ جی نہیں، میں نے دونوں سے 2 الگ الگ وکالت ناموں پر دستخط کروائے اور انہیں بتایا کہ میں عدالت میں ان کی درخواست ضمانت کے ساتھ موجود رہوں گا اور وہ کوئی تردد نہ کریں۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے ہیڈ کلرک سے گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور تفتیشی افسر سے ملاقات کی۔ وہ دیر سے آیا تھا اور اس بات پر بہت برہم تھا کہ ہیڈ کلرک نے مجھے ملزموں سے ملاقات کی اجازت کیوں دی تھی۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے اس سے کہا، یہ حدود آرڈیننس کا کیس نہیں ہے۔ بیگ صاحب، آپ کو کیا پتا کہ ہم نے ان کو کہاں سے اور کس حال میں گرفتار کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ نے 4 عادل اور متقی گواہوں کا انتظام بھی کر لیا ہوگا۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ میں نے ان کے مسئلے پر اظہار خیال نہیں کیا اور رخصت ہو گیا۔ تقریباً 10:15 بجے میں متعلقہ عدالت پہنچا۔ دونوں ملزمان پولیس کے ہمراہ عدالت میں موجود تھے۔ تفتیشی افسر نے دونوں کا عبوری چالان عدالت میں پیش کیا اور 1 ہفتے کا ریمانڈ طلب کیا۔ مجسٹریٹ نے گہری نظروں سے نوجوان جوڑے کا جائزہ لیا۔ دونوں نظریں جھکائے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ پھر اس نے نصرت سے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جی 18 سال سے زیادہ ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جی اس وقت تو کوئی ثبوت نہیں ہے، ویسے میں 2nd ایئر میں پڑھتی ہوں۔ یہ شخص تمہیں اغوا کر کے لایا ہے یا تم اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی ہو؟ جی ایسی کوئی بات نہیں، میں اپنی ماں کی تلاش میں کراچی آئی ہوں۔ شکیل بہت شریف اور خاندانی آدمی ہے، یہ میری درخواست پر میرے ساتھ آیا ہے۔ جناب یہ جھوٹ بولتی ہے، سرکاری وکیل نے کہا۔ پولیس نے آج صبح ان کے آبائی شہر کے تھانے سے فون پر بات کی، وہاں اس کے گھر والوں نے اغوا کی رپورٹ درج کروا رکھی ہے۔ کیوں بی بی، یہ کیا معاملہ ہے؟ سر مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، نصرت نے جواب دیا، میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں۔ پولیس نے اس دونوں کو فحش حرکات کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں اکٹھے رہ رہے تھے، ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ ہوٹل کا عملہ اس بات کا گواہ ہے۔ پولیس اس سلسلے میں تفتیش کر رہی ہے، اس لیے ہمیں ان کا کم از کم 1 ہفتے کا ریمانڈ دیا جائے۔ مجسٹریٹ نے حاضرین کی طرف دیکھا اور پوچھا، وکیل کون ہے ان کا؟ میں نے اپنی نشست سے اٹھ کر آگے بڑھا اور کہا، جناب عالی میں ہوں ان کا وکیل۔ اچھا تو آپ ہیں ان کے وکیل، مجسٹریٹ نے کہا۔ آپ یقیناً ان کی درخواست ضمانت ساتھ لائے ہوں گے۔ جی ہاں جناب عالی، میں نے خوش دلی سے کہا، لیکن درخواست ضمانت پیش کرنے سے پہلے
میں پولیس کے الزامات کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عالی، پولیس نے اس شریف نوجوان اور اس معصوم لڑکی کو بلا جواز اور بغیر کسی جرم کی گرفتار کیا ہے۔ جس وقت گرفتاری عمل میں آئی اس وقت دونوں ایک ہوٹل سے کھانا کھا کر باہر نکل رہے تھے۔ پولیس چونکہ پردیسیوں، مسافروں اور بے سہارا لوگوں کو پہچاننے کا خاص ملکہ رکھتی ہے، اس لیے وہ دو پردیسی ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ گزشتہ رات ان دونوں کو تھانے میں شدید ذہنی اذیت پہنچائی گئی اور ان سے یہ کہا گیا کہ اگر یہ ایک بھاری رقم بطور رشوت پیش کرتے ہیں تو انہیں بغیر رپورٹ درج کیے چھوڑ دیا جائے گا۔ جناب عالی، وکیل سرکار کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ایک چھت کے نیچے سوتے تھے۔ انتہائی مضحکہ خیز اور بیہودہ الزام ہے۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ بات ان کی عزت و شرافت میں اضافہ کرنے والی ہے۔ وکیل سرکار نے دبی زبان سے کہا، بیگ صاحب کی منطق بھی خوب ہے۔ دو نامحرم ایک بند کمرے میں رات گزارتے ہیں اور آپ اس فالے شنی کو قابل تعریف قرار دے رہے ہیں۔ مجسٹریٹ نے پوچھا، بیگ صاحب، اس بات میں عزت اور شرافت کا پہلو کہاں سے نکل آیا؟ جناب عالی، تعریف کا پہلو مخالف حالات سے نکلتا ہے۔ مثلاً وکیل سرکار نشہ نہیں کرتے، مگر کبھی کسی نے ان کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے یہ نہیں کہا ہوگا کہ شاباش، آپ بہت باہمت آدمی ہیں کیونکہ آپ نشہ نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی پرانا نشے باز ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دے تو سب اس کی تعریف کریں گے۔ اسی طرح اگر دو نامحرم اپنی کسی مجبوری کی بنا پر ایک بند کمرے میں رات گزار دیں اور صبح دم پاک دامن بیدار ہوں تو وہ یقیناً تعریف کے مستحق ہوں گے۔ مجسٹریٹ نے وکیل سرکار کو گھورا اور پھر پوچھا، اس مثال کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب عالی، یوں کہہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ معاملہ ابھی زیر تفتیش ہے، پاک دامنی کا بھی پول کھل جائے گا۔ جناب اعلیٰ، اصولی طور پر جب تک کسی شخص کو مجرم ثابت نہ کر دیا جائے اس وقت تک وہ بے گناہ ہوتا ہے۔ جس قسم کا الزام فاضل وکیل عائد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سراسر غیر اسلامی ہے۔ میں حدود آرڈیننس کی دفعہ 8 کی ذیلی دفعہ 9 میں سے ایک پیراگراف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ پیراگراف شہادت سے متعلق ہے۔ اگر 4 گواہوں میں سے 3 بالصراحت شہادت دیں اور ایک مشتبہ بات کہے تو 3 گواہوں پر حد قذف لگائی جائے۔ مثلا اگر 3 گواہوں نے مشروع شہادت دی لیکن چوتھے نے کہا کہ میں نے صرف اتنا دیکھا کہ ملزم اور ملزمہ ایک بستر پر ایک لحاف میں لیٹے ہوئے تھے، تو ملزموں میں حد جاری نہیں ہوگی بلکہ تینوں گواہوں پر حد قذف جاری ہوگی، یعنی تینوں گواہوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ مجسٹریٹ نے پوچھا، یہ مجبوری کا کیا معاملہ ہے؟ جناب اعلیٰ، یہ لڑکی اپنی ماں کی تلاش میں یہاں آئی ہے۔ میں نے اس کے باپ کی وفات اور ماں کی علیحدگی کے بارے میں مختصر بتایا۔ پھر کہا، نصرت اپنی پھوپھی اور دادی کے پاس رہتی ہے لیکن ان کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے اسے ایک طرح سے حبس بیجا میں رکھا ہوا تھا۔ یہ اپنی ماں کی تلاش میں یہاں آئی ہے۔ ملزم شکیل احمد نے محض انسانی ہمدردی کی بنا پر اس کا ساتھ دیا ہے۔ پولیس کو چاہیے تھا کہ اس یتیم اور بے سہارا لڑکی کی مدد کرتی، مگر انہوں نے الٹا اسے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ سرِ عام فحش حرکات کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی نامحرم جوڑا پولیس کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ آنکھیں بند کر کے اس پر سرِ عام فحش حرکات کا الزام عائد کر دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو جوڑا ہوٹل میں کمرے میں رہ رہا ہو اسے سرِ عام فحش حرکات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دلائل کا عدالت پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ میں نے مزید کہا، جناب عالی، ان دلائل کی روشنی میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزمان کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، وکیل سرکار نے کہا۔ ملزم نمبر 1 کے خلاف اس کے آبائی شہر میں اغوا رپورٹ درج کروائی گئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ملزمہ کی عمر صرف 16 سال ہے۔ جب تک اس کے بیان کی تصدیق نہیں ہو جاتی تب تک اسے ضمانت پر رہا کرنا قانون کی منافی ہوگا۔ مجسٹریٹ نے نصرت کو ایک سماجی ادارے کے سپرد کرنے کا حکم دیا اور شکیل احمد کو 1 ہفتے کے لیے عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اس کے علاوہ پولیس کو حکم دیا کہ وہ نصرت کی ماں کے بارے میں پتہ کرے۔ تیسرے روز سہ پہر کے وقت ایک نوجوان عورت میرے دفتر میں داخل ہوئی۔ وہ سرخ و سفید رنگت والی ایک خوبصورت اور باوقار عورت تھی۔ اس کا قد درمیانہ اور جسم قدرے بھاری تھا۔ اس نے نہایت سلیقے سے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی اور آنکھوں پر کمانی دار رنگین چشمہ لگایا ہوا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگایا کہ وہ ایک نرم مزاج اور خوش اخلاق خاتون ہے۔ میں نے اسے کرسی پیش کی اور آمد کا مقصد پوچھا۔ میرا نام عالیہ خانم ہے، اس نے کہا۔ میں نصرت کی پھوپھی ہوں۔ انصاری صاحب نے بتایا کہ نصرت کا کیس آپ کے پاس ہے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نصرت کی باتوں کی وجہ سے میرے ذہن میں عالیہ خانم کا تصور یہ تھا کہ وہ ایک خرناٹ اور خود غرض عورت ہوگی، مگر جو عالیہ خانم میرے سامنے بیٹھی تھی وہ سراپے مہر و محبت معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی اور خود غرضی کا شامجا تک نہیں تھا۔ جی ہاں، میں نے کہا، آپ کی بھتیجی کا کیس میرے ہی پاس ہے۔ آپ نے اغوا کی جو رپورٹ درج کروائی تھی اس کی وجہ سے نصرت کی ضمانت نہیں ہو سکی۔ وہ رپورٹ میری والدہ نے درج کروائی تھی۔ میں نے تو انہیں منع بھی کیا تھا مگر وہ نہیں مانی۔
آپ نے منع کیوں کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ نصرت اپنی مرضی سے گئی ہے۔ وکیل صاحب، میں اس لڑکی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ آپ اسے اس کی ماں کے حوالے کیوں نہیں کر دیتی؟ کاش میں ایسا کر سکتی، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، یہ کیس کب تک ختم ہو جائے گا؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، اگلی پیشی پر صورتحال واضح ہوگی۔ ممکن ہے کہ عدالت کیس خارج کر دے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس لڑکی نے ہمیں نچا کر رکھ دیا ہے۔ میں اپنے بچے سے زیادہ اس کے آرام کا خیال رکھتی ہوں، اس کی ہر فرمائش پوری کرتی ہوں۔ ایک سے ایک عمدہ جوڑا اس کے پاس موجود ہے، جوتوں کے کم از کم 1 درجن جوڑے اس کے پاس ہوں گے۔ اس کی خواہش پر میں اسے انگریزی اسکول میں تعلیم دلوائی ہے، سونے کی چوڑیاں اور بالیاں بنوا کر دی ہیں، لیکن یہ لڑکی جہاں جاتی ہے میری برائیاں کرتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کون سی ایسی برائی کی ہے جس کا مجھے یہ صلہ مل رہا ہے؟ میں نے دل میں کہا، سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ آپ نے اسے ماں سے جدا کر رکھا ہے۔ پھر بلند آواز سے کہا، میرا خیال ہے کہ نصرت ماں کی جدائی کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہے، اسے آپ ماں سے ملواتی ہی رہا کریں۔ میرا بس چلے تو میں اسے 1 سیکنڈ میں ماں سے الگ نہ رکھوں، لیکن خیر چھوڑیے، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ کیا اس کی ماں اس کو رکھنا نہیں چاہتی؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ ماں نے اسے صرف پیدائش کے وقت ہاتھ لگایا تھا، اس کے بعد آج تک چھو کر نہیں دیکھا۔ میں نے اسے ماں کی طرح پالا ہے، اپنی پیدائش کے پہلے دن سے یہ میری گود میں پلی ہے، یہ مجھے اپنی اولاد کی طرح پیاری ہے۔ اس کی جدائی مجھے تڑپا دیتی ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ لیکن یہ لڑکی مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے، مختلف طریقوں سے مجھے دکھ پہنچاتی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کی وجہ سے میرا گھر برباد ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ میری بیٹی ہے، اسے میری خفیہ محبت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ میں یہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اس کی بے رخی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اندر سے بہت دکھی عورت تھی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ اس بات کا زیادہ اثر نہ لیں، آج کل سگی اولاد بھی یہی کچھ کر رہی ہے۔ یہ لوگ والدین کو اپنی مجبوری سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے بولی، سگی اولاد کی بے رخی سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہر حال میں اولاد ہی رہتی ہے، لیکن اگر منہ بولی اولاد منہ پھیرے تو ایک دم سے سارا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے بات بدلتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ اب آپ اس کی شادی کر دیں، شکیل اچھا لڑکا ہے۔ بیگ صاحب، میں اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں؟ شکیل یقیناً اچھا لڑکا ہے، لیکن اس کے گھر والے نصرت کو اپنی ملازمہ بنانا بھی پسند نہیں کریں گے، اور اب تو رہا سہا امکان بھی باقی نہیں رہا۔ میری والدہ نے اس کے بیٹے کے خلاف اغوا کی جو رپورٹ درج کروائی ہے، اس پر وہ بہت برہم ہے۔ میں اس کے رشتے میں رکاوٹ نہیں ہوں، وہ جہاں کہے گی میں وہاں جا کر جھولی پھیلاؤں گی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کل اچھے رشتے ملنا بہت مشکل ہیں۔ لڑکی کے ساتھ بھاگنے پر ہر لڑکا تیار ہو جائے گا، لیکن شادی پر کوئی تیار نہیں ہوگا۔ خدا کا شکر ہے کہ شکیل شریف لڑکا ہے، کوئی اور ہوتا تو نصرت کی زندگی برباد ہو جاتی۔ وہ خاموش ہو گئی اور دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، اگر آپ کا حرج نہ ہو تو مجھے نصرت سے ملوا دیں، میں کراچی میں اجنبی ہوں، مجھے یہاں کے راستے معلوم نہیں ہیں۔ میں نے اس سماجی ادارے میں فون کیا جہاں عدالت نے نصرت کو رکھا تھا۔ میرے استفاد پر ادارے کی منتظمہ نے بتایا کہ ملاقات کا وقت 5 سے 7 بجے تک ہے۔ اس وقت تقریباً 4 بجے تھے۔ عالیہ خانم کو کچھ دیر میرے دفتر میں انتظار کرنا پڑا۔ سماجی ادارے کی منتظمہ خوش اخلاق معمر خاتون تھیں۔ اس نے مجھے عزت سے بٹھایا اور ایک خاتون سپروائزر کو بھیج کر نصرت کو بلوایا۔ نصرت کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اسے گھر سے بھاگنے کی اچھی سزا مل چکی تھی۔ وہ دروازے میں داخل ہوئے، رک کر دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کو مروڑنے لگی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ عالیہ خانم نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور روندھی ہوئی آواز میں سرزنش کرنے لگیں، لیکن میں نے دیکھا کہ نصرت نے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، وہ پتھر کے بت کی طرح اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہی تھی۔ میری چندہ، اگر تم شکیل سے شادی کرنا چاہتی تھی تو مجھے بتایا ہوتا، عالیہ نے کہا، میں اس کے ماں باپ کے پاس جا کر جھولی پھیلاتی، لیکن تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ شکیل کی بہنیں تمہارے متعلق کیسی کیسی باتیں کرتی ہیں، وہ لوگ کبھی بھی تمہیں اپنی بہو بنانے پر تیار نہیں ہوں گے۔ ادارے کی منتظمہ نے کہا، میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گی، اور انشاءاللہ کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے نصرت سے کہا، بیٹی تمہاری پھپھی تو بہت اچھی خاتون ہے، بہت محبت کرنے والی ہے، ان کے ساتھ پیار کیا کرو، میں انہیں بھی سمجھا دوں گی۔ واضح طور پر نصرت نے وہاں بھی عالیہ خانم کی شکایت نہیں کی تھی۔ منتظمہ عالیہ کو دوسرے کمرے میں لے گئی اور دونوں کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ جب وہ واپس آئیں تو عالیہ خانم ایک بار پھر آنسو پوچھ رہی تھیں۔ میں نے کسی کو منہ بولی اولاد کے لیے اتنا دکھی نہیں دیکھا تھا۔ اگلی پیشی پر شکیل احمد کا باپ اور بھائی بھی عدالت میں موجود تھے۔ ان کے ساتھ ایک وکیل بھی تھا۔ شکیل کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی اور وہ سپاہی کے ہمراہ ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔
مجھے دیکھ کر اس نے اپنے باپ کو میرے بارے میں کچھ بتایا۔ اس کا باپ میرے پاس آیا اور رسمی کلمات کے بعد بولا، میرا نام حبیب احمد وارث ہے، میں شکیل کا باپ ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے بیٹے کی وکالت کی، لیکن اب میں نے دوسرا وکیل کر لیا ہے۔ عدالت کی کارروائی کے بعد میں آپ کے دفتر میں حاضر ہو کر آپ کی فیس ادا کر دوں گا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے بیٹے کو میری وکالت پسند نہیں آئی؟ یہ بات نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ شکیل کا کہنا ہے کہ آپ بہت اچھے وکیل ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ شکیل اور نصرت کا وکیل ایک ہی ہو۔ ان لوگوں نے میرے بیٹے پر اغوا کا الزام عائد کیا ہے، پتہ نہیں یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں۔ جیسے آپ کی خوشی، میں نے کہا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، نصرت اور شکیل ایک ساتھ گھر سے بھاگے تھے، یعنی اس فعل میں دونوں کی پوری مرضی شامل تھی۔ دونوں کی الگ الگ وکالت سے پیچیدگی پیدا بھی ہو سکتی ہے۔ عدالت کی ہمدردی عموماً لڑکی کی طرف ہی ہوتی ہے۔ وکیل صاحب، ہم خاندانی اور معزز لوگ ہیں، ان بے حقیقت اور حقیر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہماری شان کے خلاف ہے۔ اگر کوئی پیچیدگی پیدا ہوئی تو ہم دیکھ لیں گے۔ میں نے اسے اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ میری فیس دفتر میں پہنچا دے۔ نصرت اور عالیہ خانم عدالت کے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ نصرت کے ساتھ ایک لیڈی کانسٹیبل بھی تھی۔ میں نے دیکھا نصرت اپنی پھوپھی کی مخالف سمت میں دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے سے بیزاری ظاہر ہو رہی تھی۔ عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ وکیل سرکار کا رویہ پہلے جیسا سخت نہیں تھا۔ خصوصاً شکیل کے بارے میں یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ شکیل کی دفاع کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، جناب عالی، تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزمہ نصرت عباس اپنے گھر والوں کے رویے سے نالاں تھیں، کیونکہ وہ اسے اس کی ماں سے نہیں ملنے دیتے تھے۔ ملزمہ اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی تھی، جو مبینہ طور پر کراچی میں رہتی ہے۔ اسے کراچی آنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ ملزم شکیل احمد، جو کہ اس کا پڑوسی ہے، کراچی جا رہا ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجسٹریٹ نے معنی خیز نظروں سے وکیل سرکار کی طرف دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے پوچھ رہا ہو، کتنے پیسے وصول کیے ہیں؟ کیا پولیس یہ کیس ختم کرنا چاہتی ہے؟ بالآخر اس نے پوچھا۔ جناب عالی، میں حقائق پیش کر رہا ہوں، وکیل سرکار نے کہا۔ کیس ختم کرنے کا اختیار صرف عدالت کو ہے۔ مجسٹریٹ نے کہا، پولیس نے اپنے عبوری چالان میں ملزمان پر سرعام فاحش حرکات کا الزام لگایا ہے۔ یہ الزام برقرار ہے، وکیل سرکار نے کہا۔ کہتے ہیں کہ نامحرم عورت اور مرد کو تنہائی میں ملنے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ ان کے درمیان شیطان بھی آ سکتا ہے۔ میں نے اٹھ کر کہا، جناب والا، وکیل سے خاصا کچھ پریشان نظر آتے ہیں، یہ اپنی ہی بات کی تردید کر رہے ہیں۔ چالان میں سرعام فاحش حرکات کا ذکر ہے، لیکن موصوف تنہائی اور شیطان کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی کون سی بات زیادہ مستند ہے؟ جناب اعلیٰ، اگر دیکھا جائے تو عورت ایک نامحرم مرد کے ساتھ گھومنا پھرنا اور ہوٹلنگ کرنا بھی سرعام فاحش حرکات کے مترادف ہے، وکیل سرکار نے نصرت کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے فوراً کہا، اگر دیکھا جائے تو ایک نامحرم عورت کو گھورنا بھی فاحش حرکت ہے۔ بیگ صاحب، آپ ذاتیات پر حملہ کر رہے ہیں، میں نے صرف اصول بیان کیا ہے، عین شرع اسلامی اصول۔ اگر فاضل وکیل کو اس اصول کی صحت پر کوئی کلام ہے تو وہ پیش کریں۔ ماشاء اللہ، خاصا صحت مند اصول ہے، وکیل سرکار نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ اس کی صحت پر کوئی فاطر العقل ہی کلام کر سکتا ہے، لیکن کیا بیگ صاحب یہ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ اصول تعزیرات پاکستان کی کس دفعہ کے تحت آتا ہے؟ میں نے جواب دیا، اسی دفعہ کے تحت جس کے تحت عورت نامحرم مرد کے ساتھ گھومنا پھرنا اور ہوٹلنگ کرنا آتا ہے۔ مجسٹریٹ نے ہمیں غیر ضروری بحث سے اجتناب کرنے کی ہدایت دی، پھر کہا، آپ حضرات کی بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ملزمان پر جو الزام عائد کیا گیا ہے، اس کی نوعیت محض اخلاقی ہے، تعزیری نہیں۔ پھر اس نے حاضرین پر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا، کیا لڑکی کے ورثہ عدالت میں موجود ہیں؟ جی ہاں، میں نے عالیہ خانم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لڑکی کی پھوپھی عالیہ خانم ہیں، یہی اس کی سرپرست بھی ہیں۔ مجسٹریٹ نے عالیہ خانم کی طرف دیکھا، پھر نصرت سے مخاطب ہو کر کہا، آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ نصرت نے کچھ بولنا چاہا، مگر اس کے ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ مجسٹریٹ نے عالیہ خانم سے کہا، بی بی، نوجوان لڑکی کو اس طرح آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ اپنے وکیل کے ذریعے ایک اقرار نامہ عدالت میں داخل کریں کہ آئندہ آپ اس بچی کی پوری نگرانی کریں گی اور اس کو اس قسم کا موقع فراہم نہیں کریں گی۔ عالیہ خانم، جو مجسٹریٹ کی بات سننے کے لیے اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی تھی، بولی، جی میں خیال رکھوں گی۔ مجسٹریٹ نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کے دوسرے موکل کے ورثہ کہاں ہیں؟ جناب عالی، شکیل احمد اب میرا موکل نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کے والد نے تھوڑی دیر پہلے مجھے فارغ کر دیا ہے، میرا وکالت نامہ منسوخ سمجھا جائے۔ شکیل احمد کا وکیل، جس کا نام شوکت حسین تھا، اٹھ کر بولا، جناب اعلیٰ، ملزم شکیل کا وکیل میں ہوں، میں نے اس کی طرف سے وکالت نامہ داخل کر دیا ہے۔
मजिस्ट्रेट ने अपने पेशकार से कुछ बात की, सामने रखे हुए कागजात पर नज़र डाली, फिर शौकत हुसैन से पूछा, क्या आप केस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? शौकत हुसैन को अपनी फीस तो हलाल करनी ही थी। खासी नुमाया आवाज़ में बोला, जी हाँ जनाबे वाला, मैं अदालत की इजाज़त से चंद मारूफात पेश करना चाहता हूँ। उसने गला साफ किया और बात जारी रखते हुए बोला, इस वक्त अदालत में जो कार्रवाई हुई है उससे मैंने महसूस किया है कि मुलजिमा नुज़रत अब्बास के बारे में पूरे हक़ाइक़ अदालत में पेश नहीं किए गए। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अदालत मुलजिमा के खिलाफ केस खारिज करने का इरादा रखती है। अगर ऐसा किया गया तो ये इंसाफ के मुनाफी होगा। जनाबे वाला, इस वक्त मुलजिमा निहायत मासूम और बेज़र नज़र आती हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मुलजिमा एक ख़तरनाक लड़की है। इसके बारे में पता चला है कि मोहल्ले के कई लड़कों को वरगलाने की कोशिश कर चुकी है। कॉलेज में से एक स्कैंडल भी मशहूर हुआ था और प्रिंसिपल ने इसके खिलाफ तादीदी कार्रवाई की थी। मेरा मौक्किल शकील अहमद एक सीधा साधा शरीफ नौजवान है। वो इसके बहकावे में आकर कराची आ गया। यह मुलजिमा इसे सिविल मैरिज पर मजबूर करती रही, मगर मेरे मौक्किल ने अपनी ख़ानदानी इज़्ज़त और शराफत को दाव पर लगाना मुनासिब न समझा। अगर मुलजिमा को सज़ा के बगैर छोड़ दिया गया तो इससे इसकी हौसला अफजाई होगी और ये दोबारा किसी शरीफ नौजवान को बहकाएगी। कोई अजब नहीं कि दूसरी दफ़ा जब ये कटहरे में आए तो अदालत से कोड़ों की सज़ा देने पर मजबूर हो। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूँगा कि मुलजिमा को कुछ ना कुछ सज़ा ज़रूर दी जाए ताकि इसे आइंदा ऐसी हरकत करने की जुर्रात ना हो। शकील के वकील की ये तकरीर सुनकर नुसरत का चेहरा दम बदम रंग बदलता रहा। पहले वो गुस्से से सुर्ख हुआ, फिर खौफ के बायस सफ़ेद पड़ गया। वादा तौर पर शकील का अगवा की रिपोर्ट का इंतकाम नुसरत से लेना चाहता था। मैंने मजिस्ट्रेट से मुखातिब होकर कहा, जनाबे आली, मुलजिम शकील के वकील ने जो कुछ कहा है वो झूठ और बदनीयती पर मुबनी है। सबब इसका यह है कि मुलजिमा नुसरत की दादी ने शकील के खिलाफ अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसका इंतकाम मेरी मौक्किला से लेने की कोशिश की जा रही है। फाजिल वकील ने जो मुबैना हक़ाइक़ अदालत के रूबरू पेश किए हैं, मैं उनका ऑपरेशन करना चाहता हूँ। पहली बात फाजिल वकील ने यह कही कि मुलजिमा मासूम और बेज़र नज़र आती है, लेकिन, और इस लेकिन के बाद मौसूफ ने अपनी ही कही हुई बात पर झूठ का पर्दा डालने की कोशिश की है। बड़ा मशहूर मकौला है कि चेहरा इंसान के किरदार का आईनादार होता है। अगर मुलजिमा मासूम और बेज़र नज़र आती है तो ये एक हकीकत है और मेरी समझ में नहीं आता कि इस हकीकत को जू का तू तस्लीम करने में क्या कबाहत है। मैंने वकील शौकत हुसैन को जेब में लगे हुए कलम की तरफ इशारा करते हुए कहा, शौकत साहब की जेब में ये खूबसूरत पेन नज़र आ रहा है। मैं इस पेन के बारे में ये भी कह सकता हूँ कि ये देखने में तो खूबसूरत और बेज़र सा पेन है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। शौकत साहब इस पेन के ज़रिए कई लोगों की आंखें फोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। शौकत हुसैन ने कहा, मैं सबूत पेश कर सकता हूँ। बहुत खूब। मैंने कहा, आप अदालत में उन लड़कों के नाम पेश करें जिन्हें मेरी मौक्किला वरगलाने की कोशिश कर चुकी हैं। नाम भी पेश किए जा सकते हैं जनाबे आली। मौसूफ फ़रार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मैंने मजिस्ट्रेट से कहा, याद है लड़कों के नाम पेश करें, ना कि उन्हें अदालत में शहादत के लिए तलब किया जा सके और या उन्हें इल्ज़ाम वापस लेने का हुक्म दिया जाए। मजिस्ट्रेट ने पूछा, शौकत साहब, क्या आप इन लड़कों के नाम पेश कर सकते हैं जिनको मुलजिमा की मुबैना तौर पर वरगलाया था? ये बात महज रोज़े ख़ताबत का नतीजा थी। इस सिलसिले में मुझे अपने मौक्किल के विरसा से राब्ता कायम करना पड़ेगा। जनाबे आली, मैंने तेज़ी से कहा, शौकत साहब का ये जवाब मेरे इस खदशे की तस्दीक करता है कि मौसूफ अपने मौक्किल के विरसा के ईमा पर मुलजिमा नुसरत अब्बास को इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट ने कहा, शौकत साहब, अगर आप नाम नहीं पेश कर सकते तो अदालत आपके इल्ज़ाम को बेहकीकत समझती है। जनाब, मैं कॉलेज के प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट पेश कर सकता हूँ कि मुलजिमा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई थी। इस मामले में आप हरगिज़ सहमत ना करें। मैंने कहा, मैं इस इल्ज़ाम का जू का तू तस्लीम कर लेता हूँ। हाथ तस्लीम करते हैं? मजिस्ट्रेट ने पूछा। जी हाँ जनाबे आली, मैंने कहा, लेकिन मालूम होता है कि फाजिल वकील को तादीबी और ताज़ीरी कार्रवाई का फ़र्क मालूम नहीं है। जनाबे आली, तादीरी कार्रवाई उस वक्त की जाती है जब किसी तालिबे इल्म को अदब और नज़्म ज़ब्त सिखाना मकसूद हो सकता है मेरी मुलजिमा ने कॉलेज के नज़्म ज़ब्त के ख़िलाफ़ कोई हरकत की हो और प्रिंसिपल ने इसे अपने कमरे में बुलाकर डांट दिया हो। जनाब, इसका ताल्लुक़ इश्क मोहब्बत से है, शौकत हुसैन ने कहा। यह भी मुमकिन है। मैंने उसकी बात का असर कम करने के लिए कहा, लेकिन इस अदालत में ताज़ीरी जराइम के फ़ैसले किए जाते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इश्क और मोहब्बत ताज़ीरात पाकिस्तान की किस दफ़ा के तहत काबिल गिरफ्त जुर्म है? वह फ़कत खनकार कर रह गया।
میں نے عدالت سے مخاطب ہو کر کہا، جناب عالی، فاضل وکیل نے ملزمہ پر یہ الزام لگایا ہے کہ اس نے ملزم شکیل کو بہکایا اور ملزم شکیل پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ ملزمہ کے بہکاوے میں آ گیا۔ یہاں بھی دلچسپ تضاد نظر آتا ہے۔ موصوف ایک ہی سانس میں بھی فرماتے ہیں کہ ملزم شکیل نے ملزمہ نصرت کی باتوں میں آ کر اپنی خاندانی عزت و شرافت کو داؤ پر لگانا مناسب نہ سمجھا۔ یعنی گھر سے بھاگنے کے معاملے میں تو بہکاوے میں آ گیا، لیکن شادی کے بہکاوے میں نہیں آیا۔ خاصی بے ربط سی بات لگتی ہے۔ چونکہ ملزم یہاں موجود ہے، اس لیے اگر عدالت اجازت دے تو یہ بات اس سے معلوم کر لی جائے۔ عدالت نے اجازت دے دی۔ میں نے ملزم سے پوچھا، شکیل احمد، کیا تم ملزمہ نصرت کے ورغلانے اور بہکانے میں کراچی آئے ہو یا اپنی خوشی کے سے آئے ہو؟ سوال سن کر وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی تحریری بیان میں جو اس نے پولیس کو دیا تھا یہ اقرار کر چکا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے نصرت کے ساتھ کراچی آیا تھا۔ اس بات کا اظہار وکیل سرکار بھی کر چکا تھا۔ قدرے تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا کہ وہ اپنی مرضی سے نصرت کے ساتھ کراچی آیا ہے۔ میں نے عدالت سے مخاطب ہو کر کہا، جناب عالی، وکیل استغاثہ نے ملزمہ پر جتنے الزامات عائد کیے ہیں ان میں سے ایک بھی سچا ثابت نہیں ہوا۔ ملزمہ نے کبھی لڑکوں کو نہیں ورغلایا، کالج میں اس کے متعلق کوئی اسکینڈل مشہور نہیں ہوا، ملزم شکیل اس کے بہکاوے میں آ کر کراچی نہیں آیا، اور فاضل وکیل کی یہ درخواست کہ ملزمہ کو مبینہ فعل سے باز رکھنے کے لیے سزا دی جائے اخلاق اور انصاف کے اصولوں کی دھجیاں بکھیرنے کے مترادف ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان الزامات کی بنیاد پر قذف کی حد جاری ہو سکتی ہے۔ اگر خدشات کی بنیاد پر کسی شخص کو سزا دی جا سکتی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلاں فلاں وکیل کو سزائے موت دی جائے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ وہ اپنے زور وکالت سے کئی بے گناہ ملزموں کو تختہ دار پر چڑھا دے گا۔ لیکن یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو انصاف کے بنیادی اصولوں سے بھی بے بہرا ہو۔ جناب عالی، بات چونکہ انتقامی کارروائی تک آ پہنچی ہے، اس لیے میں اپنی موکلہ کی طرف ایک حقیقت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ہوٹل میں قیام کے دوران ملزم شکیل نے میری موکلہ پر دست درازی کی تھی اور اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میری موکلہ نے ملزم کی پردہ پوشی کے خیال سے اس بات کو چھپانے کی ہدایت کی تھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ملزم کی خاندانی عزت اور شرافت کا بہت چرچا کیا جا رہا ہے اور ملزمہ کو عوارض ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ ملزم کو اس کی زیادتی پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 354 کے تحت مناسب سزا دی جائے۔ شکیل کا باپ حبیب احمد عدالت میں موجود تھا اور میری تقریر کے دوران سخت پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ ایک دو دفعہ اس نے مجھے یوں لگا کہ وہ اٹھ کر چیخنا شروع کر دے گا۔ مجسٹریٹ نے نصرت سے پوچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ ملزم نے تمہارے ساتھ دست درازی کی تھی؟ نصرت نے کن آنکھوں سے شکیل کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا اور اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں یہ صحیح ہے۔ مجسٹریٹ نے کہا، تم نے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ مجھے بدنامی کا ڈر تھا۔ جناب عالی، جھوٹ ہے، وکیل سرکار نے کہا، ملزمہ کو اس جھوٹ پر مجبور کیا گیا ہے۔ میں نے کہا، جناب عالی، ملزم شکیل ایک عاقل و بالغ نوجوان ہے، اسے یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ ایک نوجوان لڑکی کو اس کے گھر والوں کی مرضی کے بغیر طویل سفر پر لے جانا نتائج کے اعتبار سے خطرناک فعل ہے۔ یہ بڑی آسانی سے ملزمہ کے گھر والوں کو اس کے ارادے سے خبردار کر سکتا تھا، لیکن جب انسان کا نفس کسی کام میں شامل ہو جائے تو وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ ملزم کا نفس ہی تھا جس نے اسے ایک بے بس لڑکی کو دست درازی کے لیے مجبور کیا۔ شوکت حسین نے شکیل احمد کی درخواست سے ضمانت پیش کی، لیکن مجسٹریٹ نے اسے مسترد کر دیا۔ میں نے نصرت کی درخواست پیش کی، عدالت نے اس کی عبوری ضمانت منظور کر لی اور اسے اپنی پھوپھی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ پھر مجھ سے اور وکیل سرکار سے اگلی تاریخ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا، جناب عالی، یہ لوگ پردیسی ہیں اور کراچی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے میں درخواست کروں گا کہ اس کیس کو مسلسل سماعت کے ذریعے مکمل کر دیا جائے۔ وکیل سرکار نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مجسٹریٹ نے اگلے روز کی تاریخ دے دی۔ اچانک ایک عجیب بات ہوئی، نصرت کٹہرے سے نکلی اور مجسٹریٹ کی میز کے سامنے لگے ہوئے جنگلے پر سر ٹکرا کر رونے لگی۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مجسٹریٹ نے پوچھا، بی بی کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تمہاری ضمانت منظور کر لی ہے، اب کس بات کی پریشانی ہے؟ میں اس عورت کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ نصرت نے عالیہ خانم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میری ماں نہیں ہے، میں اپنی امی کے پاس جاؤں گی، مجھے میری امی سے ملا دیا جائے۔ مجسٹریٹ نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب یہ کیا معاملہ ہے، اس کی ماں کہاں ہے؟ میں نے مجسٹریٹ کو مختصراً ساری بات بتا دی۔ مجسٹریٹ نے عالیہ خانم سے اس کی بھابھی سعدیہ بیگم کا پتہ لیا اور وکیل سرکار سے کہا، آپ اس خاتون کو کل عدالت میں حاضر کرنے کا انتظام کریں اور ملزمہ کو فی الحال سماجی ادارے میں بھجوا دیں۔ عالیہ خانم عدالت سے باہر نکلی تو اس کے چہرے پر غصہ، بے بسی اور الجھن کے ملے جلے تاثرات پائے جاتے تھے۔ وہ نصرت سے بار بار یہ کہہ رہی تھی،
بیٹی تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم ساری زندگی اپنی اس غلطی پر پچھتاؤ گی۔ اب بھی وقت ہے عدالت سے کہہ دو کہ تم سعدیہ بیگم سے نہیں ملنا چاہتی۔ میں نے تمہاری خاطر ماں سے بڑھ کر دکھ اٹھائے ہیں، مجھے دکھ پہنچاؤ گی تو خود بھی کبھی سکھی نہیں رہو گی۔ اس نے مجھے میری ماں سے جدا کر کر ظلم کیا ہے، اب میں آپ سے کوئی بات نہیں سنوں گی، نصرت نے کہا اور لیڈی کانسٹیبل کے ہمراہ رخصت ہو گئی۔ برآمدے کے ایک کونے میں شکیل اور اس کا باپ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ شکیل اپنے باپ سے کہہ رہا تھا کہ انہیں وکیل بدلنے کی کیا ضرورت تھی۔ حبیب احمد نے مجھے دیکھا تو آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور بولا، وکیل صاحب، ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں تھی، میں تو آپ کو آپ کی توقع سے بڑھ کر فیس دینا چاہتا تھا، آپ نے خواہ مخواہ غیر ضروری باتوں کا ذکر چھیڑ دیا۔ وڑائش صاحب، میں اپنے کام کی فیس لیتا ہوں، میں نے کہا، میرے ہاں توقع سے کم زیادہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے موکل کی عزت اور سلامتی کی دفاع کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کا وکیل میری موکلہ کی کردار کشی کی کوشش کرتا ہے تو میں بھی آپ کے بیٹے کی پردہ داری نہیں کروں گا۔ وکیل صاحب، آپ ان عورتوں کو نہیں جانتے۔ حبیب نے عالیہ خانم کی طرف اشارہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ عالیہ اس حد تک آمیز ریمارکس کا کچھ جواب دے گی، مگر وہ چپ رہی۔ وڑائش صاحب، میں تو آپ کو نہیں جانتا، میں نے کہا، لیکن ایک اصول کی بات ضرور جانتا ہوں، وہ بات آپ بھی سن لیں، شاید کبھی کام آ جائے۔ اللہ نے دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کا حکم دیا ہے، لیکن جو شخص دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے اور ان کی تشہیر کرتا ہے، اور وہ در حقیقت اپنی عیب نمائی کا سامان کرتا ہے۔ یہ لاء آف نیچر ہے۔ اگر آپ نے نئے وکیل کی پخ نہ لگائی ہوتی تو اس وقت آپ اپنے بیٹے کے ہمراہ خوشی خوشی رخصت ہو جاتے۔ اس نے بے بسی سے سر جھٹکا، پوچھا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ارادہ وکیل ہوں، وکالت ہی کروں گا۔ آپ نے مجھے سمجھا نہیں، اس نے کہا، میں نے پولیس اور سرکاری وکیل کو ہموار کر لیا تھا اور معاملہ تقریباً ختم ہو گیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اپنی موکلہ کے لیے اتنے جذباتی ہو جائیں گے۔ وارث صاحب، میں انصاف کے لیے جذباتی ہوتا ہوں، موکل کی باری بعد میں آتی ہے۔ وہ بات بدلتے ہوئے بولا، ہم بیچ لگژری میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر کوئی خاص مصروفیات نہ ہو تو رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیے، بعد میں کچھ بوٹنگ وغیرہ بھی کریں گے۔ سوری، میں بہت مصروف آدمی ہوں۔ اس کا منہ کچھ بدمزہ نظر آنے لگا۔ اگلے روز میں عدالت پہنچا اور لسٹ میں نظر ڈالی۔ سب سے پہلا کیس ہمارا تھا۔ نصرت لیڈی کانسٹیبل کے ہمراہ ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ عالیہ خانم ابھی عدالت میں نہیں پہنچی تھیں۔ برآمدے کے ستون کے ساتھ ایک 40-42 سال کی فربہ اندام عورت کھڑی تھی، اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا جو اس سے 4-5 سال بڑا لگتا تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ نصرت متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ برآمدے میں جب کوئی عورت داخل ہوتی وہ بے چین نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگتی۔ واضح طور پر اسے اپنی ماں کی تلاش تھی۔ کبھی کبھی اسے فربہ اندام عورت کی طرف بھی دیکھنے لگتی تھی جو ستون کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لمحات اس کے لیے یقیناً بہت ہیجان انگیز تھے، کیونکہ وہ برسوں بعد اپنی ماں سے ملنے والی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والی بے چینی اس کے اندرونی ہیجان کی غمازی کر رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور رسمی کلمات کے بعد پوچھا، تمہاری امی نہیں آئی؟ امی؟ اس نے چونک کر کہا، جی پتہ نہیں۔ پتہ نہیں کا کیا مطلب؟ میں نے آج تک اپنی امی کی شکل نہیں دیکھی، اس نے جواب دیا۔ عالیہ آ جائے تو پھر کچھ پتہ چلے گا۔ عالیہ؟ تم اپنی پھوپھی کا نام لے کر پکارتی ہو؟ پتہ نہیں وہ میری پھوپھی بھی ہے یا نہیں، یہ بات تو میری امی ہی بتا سکتی ہیں کہ عالیہ میری کیا لگتی ہے۔ ماں سے ملنے کی خوشی میں لڑکی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے لگی تھی۔ مجھے اس کا لب و لہجہ پسند نہیں آیا۔ میں نے اندر جا کر حاضری لگائی اور پیشکار سے پوچھا کہ کارروائی کب تک شروع ہوگی؟ صاحب چیمبر میں بیٹھے ہیں، اس نے جواب دیا، بس آنے ہی والے ہیں، آپ تشریف رکھیے، آپ کا کیس سب سے اوپر ہے۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ کر فائل دیکھنے لگا۔ چند منٹ کے بعد مجسٹریٹ عدالت کے کمرے میں داخل ہوا اور اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ اسی لمحے عالیہ خانم جھکتی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور مجھے سلام کر کے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس اثنا میں وکیل سرکار اور ملزم شکیل بھی عدالت میں پہنچ چکا تھا۔ ہمارے کیس کی آواز لگی۔ مجسٹریٹ نے پوچھا کہ کوئی شخص غیر حاضر تو نہیں؟ پیشکار نے جواب دیا کہ سب لوگ حاضر ہیں۔ مجسٹریٹ نے فائل پر نظر ڈالی اور پوچھا، ملزمہ کی ماں سعدیہ بیگم کہاں ہیں؟ پیشکار نے چپڑاسی سے کہا۔ چپڑاسی نے برآمدے میں جا کر آواز لگائی، گواہ سعدیہ بیگم حاضر ہوں، گواہ سعدیہ بیگم حاضر ہوں۔ لمحہ بھر کے بعد وہی فربہ اندام عورت جسے میں نے ستون کے پاس کھڑے دیکھا تھا کمرے میں داخل ہوئی اور پیشکار کے کہنے پر کٹہرے میں کھڑی ہو گئی۔ اس لمحے نصرت کی بے چینی قابل دید تھی۔ وہ ایک ٹک سعدیہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی مٹھیاں کبھی کھلتی اور کبھی بند ہوتی تھیں، لیکن سعدیہ بیگم کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی نصرت کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مجسٹریٹ نے اس سے پوچھا، کیا تم اس لڑکی کو پہچانتی ہو؟ اس کا اشارہ نصرت کی طرف تھا۔ جی نہیں، اس نے سرسری نظر سے نصرت کی طرف دیکھا، میں نے اس لڑکی کو پہلی دفعہ دیکھا ہے۔
اس کا جواب سن کر عدالت میں حیرت آمیز سرگوشیوں کی آواز ابھری۔ نظر پر گویا سکتہ طاری ہو گیا۔ اس لڑکی کا نام نصرت عباس ہے۔ مجسٹریٹ نے سعدیہ بیگم کو چوکانے کی کوشش کی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہاری ایک بیٹی کو شیر خواری کے دنوں میں تمہارے سسرال والوں نے چھین لیا تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے۔ سعدیہ بیگم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ بولی، میرے 3 بچے ہیں اور تینوں میرے پاس ہیں۔ میری کسی بچی کو سسرال والوں نے نہیں چھینا تھا۔ میں اس لڑکی کو بالکل نہیں جانتی۔ نصرت نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ چیخنا شروع کر دے گی۔ ماں سے اچانک ملاقات کا جو نشہ اس نے برسوں سے اپنے تصور میں سجا رکھا تھا وہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ لمحہ بھر کے بعد اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور حیرت سے منہ کھول کر عالیہ خانم کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ بھی تھا اور سوال بھی، جیسے پوچھ رہی ہو، کیا یہ وہی عورت ہے جسے آپ میری ماں کہتی تھیں؟ عالیہ خانم نے نظروں ہی نظروں میں جواب دیا، اب پتہ تو چلا تمہیں، میں کیوں تمہیں اس عورت سے دور رکھتی تھی۔ بیگ صاحب، میرے کانوں میں مجسٹریٹ کی آواز آئی اور میں فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ خاتون تو اس لڑکی کو اپنی بیٹی ماننے سے انکاری ہے۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ اس کی لڑکی کی ماں ہے؟ میرا خیال ہے یہ بات مجھے اپنے موکلہ سے ہی معلوم ہوئی تھی، میں نے کہا۔ اس نے سعدیہ بیگم کو اپنی ماں بتایا تھا۔ صورتحال حیرت انگیز اور دلچسپ ہو گئی تھی۔ مجسٹریٹ نے نصرت سے کہا، نصرت بی بی، یہ خاتون تمہیں اپنی بیٹی تسلیم نہیں کرتی۔ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہی تمہاری ماں ہے؟ پتہ نہیں، نصرت نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر یہ کہتی ہے کہ میں اس کی بیٹی نہیں ہوں تو پھر ٹھیک ہی ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بچپن سے یہی سنتی آ رہی ہوں کہ سعدیہ بیگم میری ماں ہے۔ سعدیہ بیگم، یہ کیا معاملہ ہے؟ مجسٹریٹ نے کہا۔ اس لڑکی سے کیوں یہ کہا جاتا رہا کہ آپ اس کی ماں ہیں؟ سعدیہ بیگم عالیہ خانم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ بات آپ ان کے کہنے والوں سے پوچھیں۔ میں تو زندگی میں پہلی بار اس لڑکی کی شکل دیکھ رہی ہوں۔ مجسٹریٹ نے عالیہ خانم کو گواہی کے لیے کٹہرے میں بلایا اور پوچھا، خاتون، کیا یہ صحیح ہے آپ سعدیہ بیگم کو اس لڑکی کی ماں بتا رہی ہیں؟ جی صحیح ہے، عالیہ نے جواب دیا۔ لیکن سعدیہ بیگم تو اس بات سے انکاری ہیں۔ یہ بھی سچ بول رہی ہیں؟ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ مجسٹریٹ نے پوچھا۔ اس لڑکی کی ماں کون ہے؟ عالیہ خانم نے گہرا سانس لیا اور قدرے توقف کے بعد بولی، سر، میں اس لڑکی کی اس روز سے پال رہی ہوں جب یہ 1 دن کی تھی۔ آج یہ 2nd ایئر میں پڑھ رہی ہے اور اس قابل ہو چکی ہے کہ دنیا میں اپنا مقام بنا سکے۔ میں نے اس کی خاطر ایک سگی ماں سے بڑھ کر تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن اس نے میری قربانیوں کی کبھی قدر نہیں کی۔ اسے جب بھی موقع ملا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ یہ میرے لیے اپنے دل میں بہت بغض رکھتی ہے۔ لوگوں کے سامنے میری برائیاں کرتی ہے، میری اچھائیوں کو بھی برا بنا کر پیش کرتی ہے۔ اس کا نمونہ آپ بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اگر میں کچھ باتیں اس سے چھپاتی تھی تو اس کی بہتری کے خیال سے چھپاتی تھی۔ اس خیال سے چھپاتی تھی کہ حقیقت جان کر اسے دکھ ہوگا۔ لیکن آج میں کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ سعدیہ بیگم میری بھابھی ہیں۔ کل میں عدالت سے سیدھی ان کے پاس گئی اور ان سے درخواست کی کہ یہ نصرت کو اپنی بیٹی کہہ کر گلے سے لگا لیں۔ یہ اس بات پر تیار بھی نہیں تھیں، لیکن جب انہیں ان کی حرکتوں کا پتہ چلا اور یہ معلوم ہوا کہ معاملہ کورٹ تک پہنچ گیا ہے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، عالیہ، میں ایسی لڑکی کو گلے سے نہیں لگا سکتی جس نے تمہیں عدالت میں لا کھڑا کیا ہے۔ تم 16-17 سال سے اس لڑکی کو پال رہی ہو۔ اس نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو میرے ساتھ اس سے بڑھ کر سکتی ہے۔ سر، میں نے اس لڑکی کو اس وقت سے گلے لگایا تھا جب اس کی ماں وہ رک گئی اور بولی، میرا خیال ہے مجھے شروع سے ہی ساری بات بتانی چاہیے تاکہ کوئی بات نامکمل نہ رہے۔ وہ 17.5 سال پرانی بات تھی۔ ان دنوں عالیہ خانم کی عمر 20-21 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ 4 بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور گھر کے اخراجات میں سہولت پیدا کرنے کے لیے ملازمت کرتی تھیں۔ اس کی خالہ ایک میڈیکل میں تھیں اور ایک چھوٹا سا کلینک چلاتی تھیں۔ ان کا نام رقیہ بیگم تھا۔ وہ باقاعدہ ڈاکٹر نہیں تھیں، تاہم انہوں نے LHB اور نرسنگ وغیرہ کا کورس کر رکھا تھا۔ کلینک کے ساتھ مینٹرنٹری ہوم بھی تھا۔ عالیہ کبھی کبھار رقیہ خالد کی مدد کرنے ان کے کلینک چلی جاتی تھی۔ ان دنوں کلینک میں ایک لڑکی ڈرائیوری کے سلسلے میں داخل تھی، ساتھ اس کی ماں بھی تھی۔ لڑکی نے اپنا نام شبانہ اور اپنے شوہر کا نام خادم حسین لکھوایا تھا۔ عالیہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی کہ شبانہ بامشکل 18-19 برس کی تھی اور اس کی ماں کے علاوہ اس کا کوئی اور رشتہ دار کبھی کلینک نہیں آیا تھا۔ ڈلیوری سے 10-12 روز قبل شبانہ اور اس کی ماں رقیہ خالہ کی اجازت سے کلینک میں منتقل ہوئی تھی، کیونکہ ان کو بہت دور سے آنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی تھی۔ اس کے پاس صرف ایک سوٹ کیس تھا۔ عالیہ نے بتایا کہ آخری دنوں میں شبانہ بہت پریشان تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ زندہ نہیں بچے گی۔ ایک شام عالیہ نے اس سے پوچھا، شبانہ، تمہارے میاں کیا کام کرتے ہیں؟ وہ ایک دواؤں کی کمپنی میں سیلز مین ہے، شبانہ نے جواب دیا۔
کیا بہت مصروف رہتے ہیں؟ عالیہ نے پوچھا۔ کبھی تمہاری خیریت پوچھنے نہیں آئے۔ وہ دراصل کام کراچی میں کرتے ہیں، ہم لوگ بھی وہیں۔ میرا مطلب ہے کہ صرف ڈرائیوری کے سلسلے میں یہاں آئی ہوں اپنی امی کے پاس۔ سسرال والوں نے تمہیں روکا نہیں؟ عالیہ نے کہا۔ کراچی میں تو زیادہ سہولتیں ہیں، میں سسرالی رشتہ داروں سے دور بھاگتی ہوں۔ آج کل کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ہم لوگ الگ ہی رہتے ہیں۔ کراچی میں تم کہاں رہتی ہو؟ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ اپنا پتہ دے دو، کبھی کراچی آنے کا موقع ملا تو تم سے ملنے آؤں گی۔ پتہ مجھے یاد نہیں، دراصل ہم نے کچھ عرصے پہلے ہی وہ مکان کرائے پر لیا ہے، وہاں زیادہ دیر رہنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم عنقریب اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں گے، میں تمہیں جاتے وقت خط لکھ دوں گی۔ عالیہ کو شبانہ کی باتوں سے شبہ ہوا اور 4 روز کے بعد اس نے عین اس وقت شبانہ کے سامان کی تلاشی لی جس وقت وہ لیبر روم میں تخلیق کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ سوٹ کیس میں اسے ایک چھوٹی سی ڈائری کے سوا کچھ قابل ذکر چیز نہیں ملی۔ اس نے یہ ڈائری اپنے قبضے میں کر لی۔ اسی رات شبانہ نے ایک گول مٹول بچی کو جنم دیا۔ اگلے روز عالیہ شام کے وقت کلینک پہنچی تو اس نے وقت رقیہ کسی مریض کو دیکھنے جا رہی تھی۔ کلینک میں صرف ایک نرس تھی۔ رقیہ خالہ نے عالیہ کو آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر واپس آ جائیں گی۔ 15-20 منٹ کے بعد عالیہ نے نرس کے چیخنے کی آواز سنی۔ وہ اٹھ کر جلدی سے اندر پہنچی تو دیکھا کہ شبانہ کی ماں اور نرس گتھم گتھا ہو رہی تھیں۔ عالیہ، نرس نے ہانپتے ہوئے کہا، پکڑو اس ڈائن کو، اس نے معصوم بچی کو سوٹ کیس میں بند کر دیا ہے، پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ تم سوٹ کیس کھول کر بچی کو باہر نکالو، میں اس چڑیل کو ٹھیک کرتی ہوں۔ اس نے بوڑھی عورت کے بال جکڑ رکھے تھے۔ عالیہ سوٹ کیس کی طرف بڑھی تو شبانہ نے اسے روکنا چاہا، لیکن عالیہ نے اسے آسانی سے پرے دھکیل دیا اور جلدی سے سوٹ کیس کا ڈھکنا کھول دیا۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی کہ 1 روز کی معصوم بچی سوٹ کیس میں پڑی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور بیرونی کمرے کی طرف بھاگی۔ تھوڑی دیر بعد نرس اس کے پاس پہنچی اور بے دم ہوتی ہوئی بچی کو طبی امداد دینے لگی۔ 15-20 منٹ کے بعد رقیہ خالہ بھی کلینک پہنچ گئیں اور ان کی مدد سے بچی کی حالت خطرے سے باہر ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا۔ وہ دونوں بھاگ گئی ہیں، نرس نے کہا۔ آپ جلدی سے پولیس کو اطلاع دیں، اگر میں اچانک اندر نہ جاتی تو وہ اس معصوم بچی کو ختم کر ڈالتی۔ آپ بچی کو سنبھالیں، میں جا کر پولیس کو فون کرتی ہوں۔ نہیں، رقیہ خالہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، پولیس کو فون کرنے کی سے ہماری بدنامی ہوگی۔ غضب خدا کا، نرس نے کہا، کیسے کیسے سنگ دل لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ وہ بڑی عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ وہ رات کے وقت بچی کو ٹرین سے باہر پھینک دیں گی۔ اس وقت میں ساتھ والے کمرے میں تھی۔ میں یہ بات سن کر پریشان ہو گئی اور کمرے میں نظر ڈالی۔ اس وقت بڑی عورت بچی کو سوٹ کیس میں بند کر رہی تھی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے عالیہ کی مدد کے لیے بلایا اور بڑی عورت پر جھپٹ پڑی۔ اب اس بچی کا کیا کریں؟ اس کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا، رقیہ خالہ نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بے اولاد فیملی اسے گود لینے پر تیار ہو جائے، ورنہ اسے کسی یتیم خانے کے سپرد کر دیں گے۔ قدرے توقف کے بعد انہوں نے عالیہ سے کہا، عالیہ فی الحال تم اسے گھر لے جاؤ، میں 1-2 روز کے اندر کسی سے بات کرتی ہوں۔ عالیہ اسے گھر لے آئی۔ 2 دن 4 دن 1 ہفتہ یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا، مگر بچی کا کوئی انتظام نہ ہو سکا۔ اس اثنا میں عالیہ کو بچی سے لگاؤ ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی بچی کی پرورش کرے گی۔ اس فیصلے کی وجہ سے اسے پہلا نقصان یہ ہوا کہ اس کی منگنی ٹوٹ گئی۔ لڑکے نے صاف کہہ دیا کہ وہ پرائی بچی کو نہیں پال سکتا۔ بچی کی وجہ سے عالیہ کی ذمہ داری بڑھتی چلی گئی اور اس کا مستقبل تاریک ہوتا چلا گیا۔ عالیہ خانم کی بات ختم ہوئی، لیکن عدالت میں چھایا ہوا سناٹا ختم نہیں ہوا۔ نصرت کٹہرے میں بیٹھ گئی تھی اور گھٹنوں میں منہ چھپا لیا تھا۔ سر، یہ بچی وہی ہے جس کی خاطر میں نے اپنا مستقبل تاریک کر لیا ہے، لیکن یہ مجھے کوئی مقام دینے کو تیار نہیں ہے۔ عالیہ نے مزید کہا، میں نے اس لڑکی کو اس وقت گلے لگایا تھا جب اس کی ماں اس کا گلا گھونٹنا چاہتی تھی۔ میں یہ بات اس لیے چھپاتی رہی کہ یہ سب کچھ سن کر اسے دکھ ہوگا۔ میں اسے اپنی بیٹی قرار نہیں دے سکتی تھی کیونکہ ان دونوں میں غیر شادی شدہ تھی۔ جب یہ بڑی ہونا شروع ہوئی تو اس نے اپنی ماں کے بارے میں جاننا چاہا۔ ہمارے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو ہم یہ کہتے کہ اس کی ماں مر چکی ہے یا کسی قریبی رشتہ دار کی طرف منسوب کر دیتے۔ ان دنوں میرے بھائی فوت ہو چکے تھے اور بھابھی سعدیہ کراچی میں رہ رہی تھی، لہٰذا میں نے اسے اپنے بھائی کی بیٹی کہنا شروع کر دیا، لیکن اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اب تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ مجسٹریٹ نے نصرت کو کھڑے ہونے کا حکم دیا، پھر پوچھا، کیا تم نے عالیہ خانم کی ساری باتیں سن لی ہیں؟ نصرت کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور بولی، جی سن لی ہیں۔ تمہیں کسی بات پر شک یا اعتراض تو نہیں؟ نہیں جی، کوئی اعتراض نہیں۔ مجسٹریٹ نے پوچھا، اب تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ میں ممی کے ساتھ جاؤں گی۔ ممی؟ مجسٹریٹ نے حیرانی سے کہا۔ جناب عالی، اس کا اشارہ عالیہ خانم کی طرف ہے۔ میں نے کہا، یہ عالیہ خانم کو ممی کہتی ہے۔
मजिस्ट्रेट ने वकील सरकार की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आप भी सज़ा दिलवाना चाहते हैं? वकील सरकार ने दबी जुबान से कहा, लड़की मजलूम लगती है। शौकत हुसैन ने फ़ौरन कहा, जनाब आली, मेरा मौक्कल भी मजलूम है, बल्कि मुलजिमा से बढ़कर मजलूम है। मजिस्ट्रेट ने मेरी तरफ देखा, पूछा, बेग साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मजिस्ट्रेट के रवैये से जाहिर हो रहा था कि वो केस खारिज करने का फैसला कर चुका था। मैंने कहा, जनाब आली, मैं भी किसी को सज़ा दिलवाने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन मेरी मौकला पर फहाश और बदचलनी का जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इसका अज़ाला होना चाहिए। ये इल्ज़ामात मुलजिम को नंबर 1 यानी शकील के बारे में ईमा पर लगाए गए हैं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी मौकला को मुनासिब हर्जाना दिलवाया जाए और मुलजिम से कहा जाए कि वो मुलजिमा से माफ़ी मांगे। जनाबे वाला, ये सरासर इंसाफ के खिलाफ होगा, शौकत हुसैन ने कहा। मुलजिमा की नेक चलने का पोल तो इसकी माँ की दास्तान से ही खुल चुका है। आप क्या कहना चाहते हैं? मजिस्ट्रेट ने सख्त लहजे में पूछा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि माँ या बाप की बदचलनी से औलाद की बदचलनी लाजिम आती है? मम, मेरा मतलब ये नहीं था। अगर ये मतलब नहीं था तो फिर अपने मतलब की वजाहत करें। आप मुलजिमा को बदचलन समझते हैं या पाक दामन? सवाल खासा मुश्किल था। शौकत हुसैन अगर हाँ में जवाब देता तो उसे नुज़रत की बदचलनी का सबूत फराहम करना पड़ता। अगर इनकार में जवाब देता तो उसके मौक्कल की पोजीशन कमज़ोर होती। उसने थोड़ी देर सोचा और एक तीसरा रास्ता निकाल लिया और बोला, जनाब आली, इस मामले में मेरी कोई ज़ाती राय नहीं है, अगर ना ही होनी चाहिए, क्योंकि वकील अपने मौक्कल की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर दलाइल देता है। मजिस्ट्रेट ने मुलजिम शकील से पूछा, मुलजिम शकील अहमद, तुम्हारे वकील ने मुलजिमा नुसरत के बारे में जो कुछ अदालत के रूबरू बयान किया है, क्या वो सही है? शकील अहमद ने बेबसी से इधर उधर देखा, फिर बोला, मम, मेरा ख्याल है कि ठीक ही होगा। वकील साहब मुझसे ज़्यादा कानून जानते हैं। मुझे वाज़ा जवाब चाहिए, मजिस्ट्रेट ने कहा। मैंने कानून के बारे में नहीं, हकीकत के बारे में पूछा है। वकील साहब तुम्हारी तर्जुमानी कर रहे हैं या अपने ख्यालात की? अदालत के कमरे में शकील का बाप भी मौजूद था। शौकत हुसैन दर हकीकत उसके बाप के ख्यालात की तरदीद नहीं कर सकता था। वकील साहब ने जो कुछ कहा है, मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। उसने कहा, वो मेरी तर्जुमानी कर रहे हैं। जनाब आली, ऐसी सूरत में केस तवील हो जाएगा। मैंने कहा, मुलजिम के वकील से कहा जाए कि वो अपने इल्ज़ाम को साबित करने के लिए गवाहों की फहरिस्त पेश करे। शौकत हुसैन ने हबीब अहमद से कुछ मशवरा किया और बोला, जनाब आला, मेरा मौक्कल दूसरे इलाके का रहने वाला है और गैर ज़रूरी तवालात बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसकी हिदायत पर मुलजिमा पर लगाए गए इल्ज़ामात वापस लेता हूँ। मजिस्ट्रेट ने नज़र उठाकर हबीब अहमद की तरफ देखा, फिर केस का फैसला सुना दिया। उसने मुलजिमा नुज़रत को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। मुलजिम शकील को ताबिर दरख्वास्त अदालत सज़ा और मुलजिमा नुज़रत को 2000 रुपये हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। हबीब अहमद ने उसी वक्त हर्जाना अदा कर दिया। यह हर्जाना ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद नुज़रत को मिल गया। मैं बाहर निकला तो आलिया बेगम ने यही रकम बातुर फ़ीस मुझे पेश कर दी। शकील ने कोई फ़ीस नहीं दी और मैंने मुतालबा भी नहीं किया, क्योंकि जो रकम आलिया बेगम की तरफ से फ़ीस के तौर पर मिल चुकी थी वो उसी के बाप की जेब से निकली थी। इसके बाद मेरा काम ख़त्म हो गया और मैं अपने दूसरे केसों में मसरूफ़ हो गया। शाम के 5:30 बजे आलिया खानम और नुज़रत मेरे दफ्तर में दाखिल हुई। नुज़रत की आंखें सूजी हुई थी और आलिया खानम बहुत बरहम दिखाई देती थी। बेग साहब, मुझ पर एक मेहरबानी कर दें, उसने कहा। इस पूरे शहर में आपके सिवा मुझे कोई शख्स ऐसा नज़र नहीं आता जिसके पास अपना मसला लेकर जा सकूं। इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी अजाब बना रखी है। मसला क्या है? मैंने पूछा। ये अब अपनी असली माँ से मिलने पर इसरार कर रही है, आलिया खानम ने कहा। ये उस माँ से मिलना चाहती है जो इसे ख़त्म कर देना चाहती थी। नुज़रत के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। बोली, ये बात झूठी भी तो हो सकती थी। देखा आपने, आलिया खानम ने निहायत करब से कहा। यह मुझ पर झूठ का इल्ज़ाम लगा रही है, मेरी मोहब्बत और शफ़क़त का ये सिला दे रही है। मैं किसको अपना दुख बताऊं, कहाँ जाकर रोऊं? इसका अच्छा पहलू भी तो हो सकता है, नुज़रत ने कहा। चूँकि आप मुझे अपने आप से जुदा नहीं करना चाहती, इसलिए ऐसी बातें कर सकती हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचें कि कोई बच्चा अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता है। आपकी बातों से लगता है कि मेरी अम्मी इसी शहर में है, फिर मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन क्यों ना हूँ। सच कहती हो, माँ तुम्हें छोड़कर भी माँ ही रही। मैं सारे दुख उठाकर भी तुम्हारी न बन सकी। मैंने आलिया खानम से पूछा, क्या आपको इसकी माँ का ठिकाना मालूम है? मैं ये डायरी साथ लाई हूँ। उसने एक छोटी सी डायरी पर्स से निकाल कर दी। ये वही डायरी है जो मुझे इसकी माँ के सूटकेस से मिली थी। इसमें कराची के कुछ पते लिखे हुए हैं। हो सकता है कि इन पतों की मदद से हम इसकी माँ तक पहुँच जाएं। गहरे सब्ज़ रंग के मजबूत प्लास्टिक वाली वो डायरी 1966 की थी। इब्तिदाई सफ़ात पर डायरी की मालका का नाम रुबीना अकमल लिखा था और एड्रेस नाज़माबाद का था। दरमियानी सफ़ात में निफ्स दर्जन नाम और पते दर्ज थे।
یہ تو کسی روبینہ اکمل کی ڈائری ہے۔ میں نے کہا آپ نے تو اس کی ماں کا نام شبانہ بتایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا اصل نام ہے شبانہ، فرضی نام تھا۔ ان حالات میں وہ اپنا نام اصل نہیں بتا سکتی تھی۔ بات تو معقول ہے۔ میں نے کہا کیا آپ اسے دیکھ کر پہچان لیں گی؟ ہاں، بہت آسانی سے۔ میں آپ کو اس کی 2 نمایاں نشانیاں بتا سکتی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھوری اور بائیں گال پر تقریباً ایک جگہ پر تل ہے۔ اس نے اپنے بائیں گال پر انگلی رکھی۔ یہ قضیہ ختم ہی ہو جائے تو اچھا ہے۔ 18 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ خاتون اب بھی وہیں رہتی ہے یا کہیں اور چلی گئی ہے۔ کم از کم اس کی تسلی تو ہو جائے گی۔ عالیہ خانم نے نصرت کی طرف اشارہ کیا۔ خدا کرے وہ مل جائے تاکہ میرے جھوٹ کا پول بھی کھل جائے۔ چلیے، میں نے کہا آپ نیچے چلیے اور دفتر بند کروا کے آتا ہوں۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد میں اس کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا جو روبینہ اکمل کی ڈائری میں درج تھا۔ وہ ناظم آباد کے گنجان آباد علاقے میں واقع تھا اور 2 منزلہ تھا۔ اس کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دبلے پتلے سفید ریش شخص نے دروازہ کھولا اور تنقیدی نظروں سے میرا جائزہ لیا۔ قبل زحمت دینے کی معذرت چاہتا ہوں، میں نے سلام کرنے کے بعد کہا۔ یہاں کوئی اکمل صاحب رہتے ہیں؟ بھائی میاں، آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں، محمد شخص نے کہا۔ یہاں اس نام کا کوئی شخص نہیں رہتا۔ اوپر وحید صاحب رہتے ہیں، وہ میرے کرایہ دار ہیں۔ میرا نام احمد سید قادری ہے۔ مکان کا نمبر کیا ہے؟ میں نے مکان کا نمبر بتایا۔ نمبر تو یہی ہے، لیکن وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ان کی ایک صاحبزادی کا نام روبینہ تھا، روبینہ اکمل۔ میں نے کہا وہ لوگ غالباً آپ کے کرایہ دار تھے۔ اچھا، محمد شخص کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ بھائی میاں، یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ اس کو 15 سال سے اوپر عرصہ ہو چکا ہے۔ اکمل صاحب تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ آہا، اولاد کا صدمہ بھی بہت برا ہوتا ہے۔ انہوں نے عالیہ خانم اور نصرت کی طرف دیکھا جو کار کے قریب کھڑی تھیں، پھر پوچھا کیا آپ اکمل صاحب کے عزیزوں میں سے ہیں؟ جی نہیں، میں نے جواب دیا، نہ عزیزوں میں سے اور نہ دوستوں میں سے، بلکہ سچ پوچھئے تو میں نام سے زیادہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ نہ عزیز نہ دوست، تو پھر آپ کیا ہیں؟ میں وکیل ہوں، مرزا امجد بیگ میرا نام ہے۔ یہ میری موکلہ ہے اور ان کا اکمل صاحب کی صاحبزادی سے کچھ معاملہ ہے۔ عالیہ خانم ہمارے قریب آ گئیں اور بولیں، بڑے صاحب، ابھی آپ نے اولاد کے صدمے کی بات کی تھی، اس کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ نہ ہی پوچھا تو اچھا ہے، بڑے میاں نے افسردگی سے کہا، لیکن یہ جملہ ان کا تکیہ کلام معلوم ہوتا تھا کیونکہ وہ رکے نہیں تھے۔ قدرے دھیمے آواز میں بات جاری رکھتے ہوئے بولے، اکمل صاحب کی بیٹی روبینہ، اللہ توبہ توبہ، کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، ایک آفت لڑکی تھی۔ ماں باپ کی عزت اچھالنے میں اس کا جواب نہیں تھا۔ پورے محلے میں بس روبینہ تھی۔ محلے کا ہر دوسرا نوجوان روبینہ کا دیوانہ تھا۔ پھر ایک روز وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ روبینہ ایک بدرنگ سے نوجوان کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کا باپ اس صدمے سے چل بسا۔ میں نے دیکھا نصرت کے چہرے کی رنگت پل پل بدل رہی تھی۔ بڑے میاں بڑی روانی سے اس کی ماں کی منہ زور جوانی کا حال بیان کر رہے تھے۔ عالیہ خانم نے ایک نظر نصرت پر ڈالی، پھر پوچھا، کیا آپ کو روبینہ کا موجودہ پتہ معلوم ہوگا؟ میری بیٹی کو معلوم ہوگا، آپ رکیں، میں پتہ کر آتا ہوں۔ وہ اندر چلی گئیں۔ عالیہ خانم نے نصرت سے کہا، سن لیے بڑے میاں کی باتیں؟ اب تو یقین آ گیا کہ میں جھوٹ نہیں بولا تھا۔ نصرت نے جواب دینے کے بجائے رونا شروع کر دیا۔ بڑے میاں باہر آئے اور ایک کارڈ مجھے دیا اور بولے، یہ ہے روبینہ کا ایڈریس۔ میں نے کارڈ پر نظر ڈالی۔ اس پر ایس.اے. خلیل لکھا تھا۔ وہ ایک کمرشل بینک کے وائس پریزیڈنٹ تھے۔ کارڈ پر دفتر کے علاوہ گھر کا پتہ بھی تھا اور وہ پتہ محمد علی سوسائٹی کا تھا۔ یہ کون صاحب ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ روبینہ کے شوہر سید ابرار خلیل کا کارڈ ہے۔ میں نے بڑے میاں کا شکریہ ادا کیا، کارڈ جیب میں رکھا اور کار میں جا بیٹھا۔ عالیہ اور نصرت پچھلی سیٹ پر جا بیٹھیں۔ کیا میری امی کا پتہ مل گیا؟ نصرت نے پوچھا۔ اس کی بے چینی ایک بار پھر نمایاں ہو رہی تھی۔ لڑکی ذہین تھی لیکن اس کی ذہانت سطحی نوعیت کی تھی۔ ابھی اسے معاملات کی گہرائیوں تک پہنچنے کا شعور حاصل نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے سخت بے چین تھی اور یہ بات بھول رہی تھی کہ حالات کیا تھے۔ 5 منٹ کے بعد میں نے ایک پبلک کال آفس سے ایس.اے. خلیل کے گھر فون کیا۔ دوسری طرف سے کسی ملازم نے جواب دیا اور میرے استفسار پر بتایا کہ صاحب بیگم صاحبہ کے ہمراہ کسی فنکشن پر گئے ہوئے ہیں۔ وہ 10-11 بجے سے قبل ان کی واپسی متوقع نہیں ہے۔ وہ لوگ کسی فنکشن پر گئے ہوئے ہیں۔ میں نے عالیہ خانم کو بتایا، دیر سے واپس آئیں گے، ہم وہاں انتظار کر لیں گے۔ نصرت نے جلدی سے کہا، میرا خیال ہے کہ کل مناسب رہے گا۔ میں نے کہا، کل آپ 12 بجے کے قریب میرے دفتر آ جائیے، جیسے آپ مناسب سمجھیے۔ عالیہ خانم نے کہا، ہماری وجہ سے آپ کو خاصی زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں فیس وصول کر لوں گا۔ دونوں میں مین روڈ پر اتر کر ایک رکشے میں سوار ہو گئیں۔ اگلے روز تقریباً 12:30 بجے میں نے اپنی کار محمد علی سوسائٹی کے ایک شاندار بنگلے کے سامنے روکی۔ 1000 گز پر بنے ہوئے اس بنگلے کے سامنے خوبصورت لان بنا ہوا تھا۔
اطلاعی گھنٹی کی آواز پر گیٹ میں نصب انٹرکام میں جان پیدا ہو گئی اور کسی خاتون نے پوچھا، کون صاحب؟ میں نے پہلے اپنا نام اور پھر عالیہ خانم کا تعارف کرایا۔ انٹرکام بند ہو گیا۔ لمحہ بھر کے بعد ایک ملازم نے گیٹ کھولا اور ہمیں ایک راستہ نشست گاہ میں لے جا کر بٹھایا۔ ابھی ہمیں بیٹھے ہی تھے کہ ایک نئی ٹویوٹا ڈی لکس پورچ میں آ کر رکی اور پچھلی سیٹ سے 2 بچے باہر آئے۔ دونوں اسکول کے یونیفارم میں تھے۔ لڑکی کی عمر 12 سے 13 سال کے لگ بھگ تھی اور لڑکا اس سے چھوٹا تھا۔ دونوں اسمارٹ اور خوبصورت تھے۔ باوردی ڈرائیور باہر آئے اور بچوں کے اسکول بیگ اٹھا کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ تینوں برآمدے سے گزر کر اندر چلے گئے۔ لمحہ بھر کے اندر سے کسی خاتون کے تیز بولنے کی آواز سنائی دی۔ آواز باروب اور با اختیار تھی۔ غالباً خاتون خانہ کسی ملازم کو ڈانٹ رہی تھی۔ پھر یہ آواز معدوم ہو گئی اور خوبصورت بنگلے میں ایک بار پھر سکوت چھا گیا۔ چند ساعتوں کے بعد ایک خاتون دبیس قالین پر چلتی ہوئی ہمارے قریب آئیں۔ اس نے گلابی رنگ کا ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا اور خوبصورت سیاہ بال کندھوں تک لمبے تھے۔ وہ نوجوان اور پرکشش تھی، دیکھنے میں صرف 30 سال کی لگتی تھی۔ جی وکیل صاحب، وہ میرے سامنے آ کر ٹھہر گئی اور خوش دلی سے بولی، مجھے یقین ہے کہ آپ کوئی قانونی نوٹس لے کر آئے ہوں گے۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ مرزا امجد بیگ۔ وہ نہایت فرینک اور نیچرل انداز میں گفتگو کرنے کی عادی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے نصرت اور عالیہ خانم کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ نصرت کی حالت قابل دید تھی۔ اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے اور وہ صوفے پر بے چین سے پہلو بدل رہی تھی۔ میں نے دیکھا خاتون کی آنکھیں بھوری تھیں اور بائیں گال پر تل بھی موجود تھا۔ واضح طور پر یہ چیز نصرت بھی نوٹ کر چکی تھی۔ جی نہیں، میں نے جواب دیا، میں اتنی خوبصورت لوگوں کو قانونی نوٹس دینے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے عالیہ خانم کی طرف اشارہ کیا، ان سے ملیے، یہ آپ کی پرانی دوست ہیں۔ عالیہ خانم نے اٹھ کر کہا، روبینہ مجھے پہچانا؟ میں عالیہ خانم ہوں۔ ہماری پہلی ملاقات تقریباً 18 سال پہلے ایک خوبصورت قصبے میں ہوئی تھی۔ اس نے قصبے کا نام بتایا، تاہم یہاں اس کا ذکر مناسب نہیں۔ روبینہ نے سر سے پیر تک عالیہ کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ تبدیل ہونے شروع ہو گئے تھے۔ واضح طور پر اس نے عالیہ خانم کو پہچان لیا تھا اور اس کی آمد سے خوش نہیں ہوئی تھی۔ سوری، میں نے تمہیں نہیں پہچانا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ مطلب کی بات کرو، تم نے مجھے پہچان تو لیا ہے، عالیہ خانم نے کہا اور پرس سے گہرے سبز رنگ کی ڈائری نکال کر دکھائی۔ اگر کوئی کسر رہ گئی ہو تو وہ اس ڈائری کو دیکھ کر پوری ہو جائے گی۔ یہ میں نے تمہارے سوٹ کیس سے چرائی تھی۔ ان دنوں تم نے اپنا نام شبانہ بتایا تھا۔ شٹ اپ، روبینہ نے عالیہ کے ہاتھ سے ڈائری جھپٹ لی۔ اگر تم نے محض یہ ڈائری پہچاننے کے لیے اتنی تکلیف کی ہے تو شکریہ، ناؤ گیٹ لاسٹ۔ ایک چیز اور، عالیہ نے نصرت کی طرف دیکھا، یہ تمہاری بیٹی نصرت ہے، لیکن تمہیں اس کا نام معلوم نہیں ہوگا۔ نصرت کھڑی ہو گئی اور کپکپاتی آواز میں بولی، ممی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ اپنی حقیقی ماں کے گلے لگ جانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ اس لمحے وہ 2 بچے جو کار سے اترے تھے دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور روبینہ کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ روبینہ نے بازو پھیلا کر دونوں کو ساتھ لپٹا لیا۔ دونوں اپنی ماں کی طرح خوبصورت تھے۔ تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو، روبینہ نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ میں اس لڑکی کو نہیں جانتی۔ ممی پلیز، نصرت ایک قدم آگے بڑھی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر جھلک پڑی تھیں۔ عالیہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، میں پرانی باتیں نہیں کروں گی۔ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، میں آپ کے کام کر دیا کروں گی۔ روبینہ نے بائیں ہاتھ کی مٹھی پیشانی پر رکھی، گہرا سانس لیا اور پریشانی سے سر جھٹکا۔ شاید وہ اپنی بیٹی کو بے رحمی کے ساتھ نظر انداز کرنے پر پریشان تھی۔ ممی، یہ عورت کون ہے؟ لڑکی نے نصرت کی طرف اشارہ کیا۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ نصرت اور روبینہ کی عمروں میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا تھا۔ ہے کوئی دیوانی، روبینہ نے اپنی بچی کو جواب دیا۔ تم لوگ اندر چلو، میں ابھی آتی ہوں۔ خان سامہ سے کہو کھانا لگائے۔ بچے خاموشی سے اندر چلے گئے۔ روبینہ نے مجھ سے کہا، وکیل صاحب، میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی، آپ دونوں کو یہاں سے لے جائیں اور ان سے کہہ دیں کہ دوبارہ اس بنگلے میں قدم نہ رکھیں۔ وہ بے نیازی سے واپس مڑی اور اندر جانے لگی۔ نصرت نے بڑے زور سے چیخ ماری اور کسی بے زخمی شیرنی کی طرح روبینہ پر جھپٹی، لیکن میں نے جلدی سے اسے پکڑ لیا۔ روبینہ نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور رکے بغیر آگے بڑھ گئی۔ میں نے دیکھا وہ اپنے دلی تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب وہاں رکنا بیکار تھا۔ ہم کار میں جا بیٹھے۔ نصرت عالیہ خانم کے ساتھ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور عالیہ شفقت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔